बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। और जनाब कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? वैसे थोड़ा सा मैं बता दूं, मेरी तरफ कल बहुत तेज़ बारिश हुई है। मेरी तरफ धूप निकली हुई थी। हाँ, मैंने सुना है कि कराची में कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं नहीं हुई, लेकिन हमारी तरफ बड़ी तेज़ बारिश हुई। अच्छा, तो लेकिन मेरा जाना हुआ शाहराह फैसल पे अच्छा खासा पानी खड़ा था। मैं परेशान था कि ये बारिश कब हुई, और हुई भी तो इतनी ज्यादा बारिश हो गई कि पानी खड़ा हो गया शाहराह फैसल पे, जेल रोड पे भी खड़ा हुआ था पानी। चलें जी, इस पे हम बात करेंगे, मौसम का हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन कल नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका अहवाल आपको बता देते हैं। तो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि हमास गज़ा अमन मंसूबे की मुखालफत नहीं करेगा। आगे वो ये कहते हैं कि 5 अरब मुल्कों ने यकीन दिलाया है कि हमास मुआहदा मान लेगा। नायब वज़ीर आज़म ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहते हैं कि एक मुल्क से हमास के मुज़ाकरात चल रहे थे, हमास कई बातों पर आमादा हो गया था। 8 मुल्कों में शामिल उस मुल्क ने यकीन दिलाया है कि हमास मुआहदा ख़राब नहीं करेगा। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने भी अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है। फिर उन्होंने ये जिक्र किया कि कुछ लोग हैं वो अपनी सियासत चमकाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, और ये सवाल उठाया नायब वज़ीर आज़म ने। कहते हैं जी कि वो क्या चाहते हैं कि गज़ा में खून बहता रहे, बच्चे भूख से मरते रहें। तो वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे, ज़रा सुन लेते हैं। ठीक है, नाम लिए बगैर आपको पता है कि हमास के डायलॉग चल रहे थे। हमास कई चीज़ों पे एग्रीएबल था। उस कंट्री ने जो कि 1 of 8 है, उसने बड़ी एश्योरेंस दी है कि हमास इसको कोई ना स्कटल करेगा ना ख़राब करेगा। और इसी वजह से मैं नहीं समझता कि हमास की तरफ से इसको कोई अपोजिशन मिलेगी, क्योंकि इस वक्त जो वैलिड अथॉरिटी है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, और उसने विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स उसने इसको एक्सेप्ट किया है, इसको अप्रिशिएट किया है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसका शुक्रिया अदा किया। तो मैं समझता हूँ कि हमास जो है वो देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। ये काफ़ी चीज़ें तफसील में डिस्कस हुई हैं। 5 अरब ममालिक हैं, ठीक है ना जी, टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान थोड़े डिस्टेंस में। अगर वो श्योर हैं और हमें ये एश्योर किया गया है कि हमास कुछ नहीं करेगा और हमास इसको एक्सेप्ट करेगा, तो मेरा ख्याल है कि हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। तो जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ये कह रहे थे कि अब फ़लस्तीन में टेक्नोक्रेट हुकूमत कायम होगी, और जो ट्रांजिशनल गवर्नमेंट होगी उस बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो डोनाल्ड ट्रंप खुद होंगे। हमास के पास 72 घंटे हैं यरगमालियों को रिहा करने के लिए। फिर उसके बाद हमास के वो फाइटर्स, वो अहलकार जो कि हथियार डालते हैं और सबमिट करते हैं अपने आप को टू द गवर्नमेंट, टू द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट, उनको एक सब्सिडी भी दी जाएगी। तो खैर, हमास की अमन मनसूबों पर गौर की यकीन दहानी, और कतरी वज़ीर आज़म और मिस्ट्री इंटेलिजेंस चीफ ने हमास को 20 नकाती मुजव्वज़ा अमन मंसूबा दिया है। और हमास का ये कहना था कि गज़ा पर गैर मुल्की इदारे की हुक्मरानी कबूल नहीं, तजवीज़ का मुस्बत अंदाज में जायज़ा लेकर जवाबी हिकमत अमली से आगाह करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमास के पास अमन मंसूबा कबूल करने के लिए 3 से 4 दिन है। हमास ने मंसूबा कबूल ना किया तो बहुत नुकसान होगा। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी ये कहते हैं कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। नेतन्याहू ने मुकम्मल फ़ौजी इनक़लाब मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़िलहाल इसराइल सिक्योरिटी दायरे में मौजूद रहेगा। चलिए जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर सैयद मोहम्मद अली। थैंक यू सो मच मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए। ज़रा ये जो लास्ट गुफ्तगू रही, जो कही गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं बात कर रही हूँ जो वर्जन आया है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से कि हमास के पास 3 दिन का टाइम है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये आप मटेरियलाइज होते हुए देख रहे हैं हम मुआहदा? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ, देखें, 3 पहलू इसके काफ़ी खुशाइंद हैं। पहली बात ये है कि फ़लस्तीनी हुकूमत और अवाम ख़ुद क्या चाहते हैं। तो जिस तरह आपने अभी बताया कि जो फ़लस्तीन की हुकूमत है उसने भी इसको वेलकम किया है, और मैं समझता हूँ रोज़ाना जो सैकड़ों की तादाद में शहादतें हो रही हैं, उनका एक उम्मीद पैदा हुई है कि उनका सिलसिला अब रुक सकेगा,
اور جان مال عزت خوراک ادویات کی جو فراہمی ہے وہ ان انٹرپٹڈ انداز میں غزہ کی جانب ریوائیو کی جا سکے گی. یہ دوسری بات ہے. تیسرا مثبت پہلو کیا یہ ہے کہ یہ ایک کنسلٹیٹو پروسیس جو ہے یہ ایک کمپریہنسو اور انکلوسیو پروسیس تھا, اور اس میں 8 اہم ممالک, اس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں, وہ بھی شریک تھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں سمجھتا ہوں قطر اور مصر کا بڑا کرٹیکل رول اس لیے ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جو قطر پہ حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے, اس کا مقصد ہی یہ وارننگ دینا تھا کہ جناب جو ممالک سپورٹ کر رہے ہیں حماس کو کسی بھی لحاظ سے, ان کے لیے بھی پیغام تھا. تو قطر اگر وہاں پہ وہ مدعو تھے یا مہمان تھے حماس کے رہنما, اور وہ بھی ان کے اوپر اپنے اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے, پلس جو سپلائیز تھیں سرنگوں کے ذریعے سے وہ مصر سے آتی تھیں, تو مصر اور قطر اگر دونوں حماس کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطینی زندہ رہے اور نارمل زندگی کی طرف واپس آئیں, تو میں امید دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں شاید جو فلسطینی ہیں وہ ایک بتدریج اس تکلیف دہ عذاب سے ایک نارمل زندگی کی طرف پلٹ سکیں گے. تو اب میں توقع یہی کرتا ہوں کہ دیکھیں اگلے 3-4 دن میں حماس کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے, کیونکہ اوبویسلی اس 20 پوائنٹ میں اس کو اگریمنٹ نہیں کہوں گا, یہ ایک پلان ہے جو کہ تجویز کیا گیا ہے ان تمام ممالک کی مشاورت سے صدر ٹرمپ کی جانب سے. لیکن اوبویسلی یہ بھی دیکھنا ہے کہ منوان کیا اس کی 20 شقوں کو حماس مان لے گی. میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں کے اوپر ان کو اعتراض ہوگا, اور کچھ مذاکرات کی جو آپشن ہے یا اسپیس ہے وہ موجود ہے. مثلا اس میں کہا گیا ہے کہ جناب سیاسی اور فوجی اعتبار سے مکمل حماس ڈس آرم کر لے گی, اور اس کا سیاست اور مطلب سلامتی میں کوئی رول نہیں ہوگا, اور ان کو فری پیسج دیا جائے گا دیگر ممالک جانے کے لیے. تو یہ ایسے امور ہیں جو ابھی اگلے 3-4 دن میں سامنے آ جائے گا کہ کیا حماس منوان اس کے 20 نکات کو مانتی ہے یا اس میں چند نکات کے اوپر جو ہے ایک چیز بتائیے گا, مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں. اس معاہدہ کے جو پورا ایک پروسیس ہوا ہوگا, ظاہر ڈائلاگ ہوئے ہوں گے, پورے نکات طے ہوئے ہوں گے, اور جتنے ملکوں نے اس میں اپروول دیا ہے, حماس کی انکلوژن تھی اس سارے پروسیس میں, اور اگر تو ان کی طرف سے گو ہیڈ ہے تو پھر یہ 3 دن کا ٹائم جو دیا گیا ہے یہ کتنا میٹر کرتا ہے, اور یہ ٹائم پھر کیوں دیا گیا ہے اگر وہ اگری کر گئے ہیں؟ میں نے نہیں کہا کہ وہ اگری کر گئے, نہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگری کر گئے ہیں. میں تو یہی سوال ریز کر رہا ہوں کہ یہ جو 20 نکاتی پلان دیا گیا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے, اس میں امید یہ ہے کہ حماس جس کا اظہار ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کیا ہے کہ عرب ممالک اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ حماس جو ہے توقع ہے کہ وہ اس کو مان لے گی, اور حماس کی جانب سے اس کی مخالفت بھی نہیں کی گئی ہے, اور فلسطینی حکومت کی جانب سے بھی اس کو سپورٹ کیا گیا ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جس کی وجہ سے اس کے امکانات ہیں کہ حماس اس کو مان لے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ازیوم کرنا کہ 20 کے 20 نکات کو منوان وہ مان لے گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. کچھ تجاویز جو زیادہ سخت ہیں حماس کے حوالے سے کہ اس کا سیاست میں بھی کوئی رول نہیں ہوگا, کسی اور ان کو انخلا دیا جائے گا, یا وہ کمٹمنٹ دیں گے کہ اسرائیل کے خلاف آئندہ کبھی وہ کوئی فوجی کارروائی نہیں کریں گے. تو مطلب بات یہ ہے کہ یہ یک طرفہ بات ہے, کیونکہ اسرائیل کی جانب سے تو کوئی کمٹمنٹ نہیں دی گئی کہ جناب وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کریں گے, بلکہ صدر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جناب یہ 3-4 دن کے اندر آپ جواب دے دیں, ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یہ نسل کشی کی جو پالیسی ہے وہ اسی طرح جاری رکھے گا. تو باٹم لائن یہ ہے کہ اگر فلسطینی چاہتے ہیں کہ ان کی نسل کشی رکے تو وہ حماس کو ڈسارم ہونے پہ مجبور کریں, اور یہ گارنٹی دیں تمام عرب اور مسلم ممالک کہ جناب حماس جو ہے وہ فیوچر میں کسی قسم کی فوجی کارروائی اسرائیل کے خلاف نہیں کرے گی. اب یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار کل پریس کانفرنس کر رہے تھے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اولین ترجیح اس وقت جنگ بندی ہے, سیز فائر ہے. عرب ممالک بھی یہی کہتے ہیں, مسلم ممالک بھی یہی کہتے ہیں, ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ اس وقت جنگ بندی پرائیورٹی ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عرب ممالک مسلم ممالک توقع کر رہے ہیں کہ حماس اگری کر جائے گا ان 20 نکات سے. If things go south, خدا نخواستہ, what options does Hamas has? مطلب Hamas is out of options at this point.
بہت اہم سوال کیا. دیکھیے میں دوبارہ یہی کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند پلان ہے، لیکن اس میں سے بیشتر جو ہیں اس کے اوپر پیش رفت پاسبل ہے. لیکن یہ کہنا کہ منون 20 کی 20 شقوں سے حماس مان جائے گا، یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن یہ بات آپ سے میں اگری کرتا ہوں کہ جناب دوسری آپشن کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر حماس اس کو نہیں مانتا تو پھر اسی طرح اسرائیل نسل کشی جاری رکھے گا، اور امریکہ جو ہے صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان کا ہاتھ نہیں روکیں گے. اور وہ مطلب دا پوائنٹ از کہ اس وقت حماس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی فلسطین کے اندر جو سیاست ہے اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے یا معصوم فلسطینیوں کی زندگی، جان، مال اور عزت کو زیادہ اہمیت دینی ہے. اگر فلسطینی زندہ رہیں گے تو آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ جاری رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ زندہ ہی نہیں رہیں گے اور ان کی نسل کشی ہو جائے گی تو پھر وہ کس کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. محمد تو علی یہ صاحب ایک ایک بہت چیز بڑی بتائیے چوائس گا، حماس ماضی کے میں بھی سامنے بڑے معاہدے ہوئے، ماضی میں بھی بڑی ڈیکلریشنز ہمارے سامنے آئی ہیں، چاہے وہ ایجپٹ اس میں انوالو رہا ہو، ہم اور دیگر اوسلو والی بات کر لیں یا پھر ابراہیم اکارڈ کی بات کی جاتی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو امن معاہدے ہیں اور جس کے نکات ہیں یہ ان معاہدوں سے کتنے مختلف ہیں؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ غزہ کے مستقبل کے حوالے سے معاہدہ ہے، ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جو کہ ابھی معاہدہ کا لفظ مناسب نہیں ہے، پلان ہے. معاہدہ تو تب ہوگا جب حماس اس کو مان لے گی اور اس پہ سائن کر لے گی. صحیح. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ تمام پارٹیز انوالو ہیں، عالمی طاقتیں بھی انوالو ہیں، عرب ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، فلسطینی اس میں شامل ہیں، تو ان کی توقعات و خواہشات کے مطابق دیکھیں یہ فلسطین کا کوئی مستقل دیرپا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہے یہ پلان. لیکن ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ جناب فلسطینیوں کی جان، مال اور عزت کو ریسٹور کیا جائے، اسرائیل کی جارحیت بند کی جائے، ان کے لیے خوراک، ادویات اور ہیومینیٹیرین ریکنسٹرکشن کا پروسیس دوبارہ شروع کیا جائے. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت پیش رفت ہے، لیکن یہ الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے، اس کی طرف ایک قدم ہے جس کو مسلسل سفارتکاری کے ذریعے مسلم ممالک اور عرب ممالک کے دباؤ کے ذریعے سے اس پہ زور دینا ضروری ہے. اور یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے بھی کل واضح کیا اس معاہدے کا مقصد صرف جنگ بندی ہے، زندہ رہنے کا فلسطینیوں کو حق دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا اصولی موقف ہے کہ دو ریاستی سلوشن ہونا چاہیے، ایک آزاد ریاست بننی چاہیے فلسطینیوں کی، اس سے کوئی ہم نے ڈپارچر کیا ہے یا ریٹریٹ کیا ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں. سید محمد علی صاحب، یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا پروپوز کیا گیا ہے اس میں ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ غازہ میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ قائم کی جائے گی، ٹرانزیشنل بورڈ کے جو سربراہ ہوں گے وہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہوں گے. پیس میکنگ آرمی کی جو پیس آرمی ہے اس کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے، اس کی بڑی چرچا ہو رہی ہے، اور وہ جو پیس آرمی ہے وہ مسلم نیشنز کے مجموعے سے بنے گی. اس میں پاکستان کا کردار کس حد تک ہے اس پیس آرمی میں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں. جو پلان پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں 3 چیزیں بالکل کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ حماس کا سیاسی اور فوجی اعتبار سے فلسطین میں کوئی مستقبل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی جائے گی جو کہ ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا پروسیس شروع کرے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جناب جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایک انٹرم پیس کیپنگ فورس اگر آتی ہے مسلم ممالک یا عرب ممالک کی تعاون سے، تو اس میں ڈیفینیٹلی 2 سوال بڑے امپورٹنٹ ہیں. یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس عالمی ادارے یا مینڈیٹ کے اندر کام کرے گی. پاکستان کا ہمیشہ سے خارجہ پالیسی کا اصولی موقف رہا ہے، چاہے وہ افغانستان کے اندر ہو، چاہے عراق کے اندر ہو، کبھی بھی پاکستان نے فورن انٹرونشن کی مخالفت کی ہے. اور پاکستان یہ زور دیتا رہا ہے کہ عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے مینڈیٹ کے ساتھ اس طرح کی ڈپلوائمنٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کا مقصد پیس کو قائم رکھنا ہے اور جنگ اور مزید عدم استحکام کے خطرات کو کم کرنا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ یہ فوج کس کے زیر کمان ہوگی؟ کیا یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے زیر کمان ہوگی؟ کیا یہ جو ڈھانچہ کریٹ کیا جا رہا ہے صدر ٹرمپ اور ٹونی بلیئر کے زیر سربراہی، کیا اس کے تابعہ ہوگی؟ کیا یہ OIC کے تابعہ ہوگی؟ کیا یہ فلسطینی حکومت کے تابعہ ہوگی؟ تو یہ وہ سوال ہیں، کیونکہ اسی کے نتیجے میں پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ جناب ان کے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہوں گے. کیا وہ اگر اسرائیل نے دوبارہ جارحیت کی تو وہ ان کے خلاف جوابی کارروائی کا مینڈیٹ اور اختیار رکھیں گی؟ اس کا بجٹ کہاں سے آئے گا؟ یہ وہ سوال ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ان تمام مسلم اور عرب ممالک جو کہ اس پروسیس میں شامل ہیں ان کی جانب سے طے اور واضح ہونا باقی ہے.
اچھا UN آپ نے کہا جو پیس کیپنگ مشن UN کا اپنا ہوا کرتا ہے اور وہی اسی کرائسس کی کہیں بھی سچویشن ہوتی ہے وہاں ڈپلوائے ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے پھر کیوں یہ طے پایا کہ جی ایک استحکام فورس بنائی جائے گی؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی UN کا انکلوژن ہونا باقی ہے جس کا رول ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس کو اتنا ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے؟ دیکھیے یہ جو پلان ہے اس کا جو اصولی موقف ہے اقوام متحدہ کی قرارداد جو موجود ہے فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا 8 اہم مسلم اور عرب ممالک کی مدد سے ان کی مشاورت سے جنگ بندی کا ایک منصوبہ ہے. یہ مسئلے فلسطین کا کوئی دیرپا اور فائنل عالمی قانون اور اقوام متحدہ قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہے. یہ اس کی جانب ایک قدم ہے. بنیادی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد فوری طور پہ جنگ بندی کو ممکن بنانا اور فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق دینا، ان کے خلاف جارحیت کو روکنا، ان کی غذا، ان کی خوراک، ان کی ریکنسٹرکشن، ان کی ادویات کی بحالی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا یا اس کی کوئی گارنٹی امریکی صدر یا اسرائیلی صدر دے رہے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے اوپر پیرلل میں جنگ بندی ہوگی تو باقی چیزوں کی طرف، امن کی طرف، آزاد ریاست کی طرف، دو ریاستی سلوشن کی طرف بھی پیش رفت ہو سکے گی. تو ابھی یہ فوری جو معاملہ ہے جانیں بچانے کا ہے، زندگی کو بحال کرنے کا ہے غزہ میں، اور پھر بتدریج ساتھ ہی ساتھ ہمیں سفارتی اور سیاسی کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم 2 ریاستی سلوشن کی طرف بھی پرامن انداز میں بڑھ سکیں. سید محمد علی صاحب، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشنز کو خاص کارآمد ثابت نہیں ہوئے جنگ بندی کروانے میں پچھلے 2 سالوں سے. کبھی آپ نے تاریخ میں ایسی آپ کو مثال آپ نے دیکھی ہے کہ کوئی کراس مسلم ورلڈ کنسنسس کسی بڑے ایشو پر آج سے پہلے ہوا ہو؟ دیکھیں یہ واقعی افسوسناک حقیقت ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو عالمی نظام مغربی طاقتوں نے مرتب کیا اس میں بنیادی وعدہ اس انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کا یہی تھا کہ چاہے خوشحالی ہو، چاہے سلامتی ہو، چاہے خود مختاری ہو، اس کی یہ 5 بڑی طاقتیں جو سیکیورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبر ہیں وہ ضمانت دیں گی اور باقی ریاستیں جو ہیں ان کی سلامتی، خود مختاری، خوشحالی، ترقی کے سفر میں ان کی مدد کریں گی. اسی وعدے کے بنیاد پہ جنرل اسمبلی میں باقی پوری دنیا کی 193 ریاستیں شامل ہوئی ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ چاہے سلامتی ہو، خود مختاری ہو، ترقی ہو، ان تمام معاملات میں ایک بیلنسڈ اپروچ آپ کو نظر نہیں آتی. لیکن آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو بھی تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی ایک فورم ہے اقوام متحدہ کا جس میں تمام دنیا کے ممالک جو ہیں اختلافات رکھنے کے باوجود اپنے معاملات بھی اٹھاتے ہیں، اپنا موقف بھی واضح کرتے ہیں، اس کے لیے پرامن ذرائع سے کوشش بھی کرتے ہیں. کیونکہ اس کے اگر یہ نہ سسٹم کام کرے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہر ریاست از آن اٹس اون اور وہ ہر جارح اور طاقتور کے رحم و کرم پہ ہے. تو بات آخری میری یہ ہے کہ پاکستان کی مثال پوری دنیا کے سامنے سب سے زبردست ہے کہ پاکستان قائد اعظم کے اصولوں کے مطابق ہمیشہ ظالم کی کو کنڈیم کرتا ہے، مذمت کرتا ہے اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ہر فورم پہ، چاہے وہ عرب لیگ ہو، OIC ہو، برکس ہو، یا SCO ہو، یا اقوام متحدہ ہو، سیکیورٹی کونسل ہو، OIC ہو. لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ مضبوط قوت بازو بھی رکھتے ہیں. جب بھی کسی دشمن نے ہم پہ جارحیت کی تو ہم نے اس کے دانت کھٹے کیے. تو بات دراصل یہ ہے کہ قانون کے ساتھ کھڑا ہونا، اصولوں کے ساتھ کھڑا ہونا اور پرامن ذرائع سے مسائل کو حل کرنا پاکستان کا موقف رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں دشمن سے پہ چوکنا بھی رہنا چاہیے، قوت بازو بھی ہونی چاہیے تاکہ دشمن آپ کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھے. یہ وہ میسج ہے جو پوری اسلامی دنیا خصوصاً عرب ممالک کے لیے بھی ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے. آج جو ہمیں احترام مل رہا ہے، جو ہمیں بلایا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں بار بار، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے جس طرح سے عبرتناک شکست چند گھنٹوں میں بھارت کو دی ہے، اس نے دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان مضبوط بھی ہے، طاقتور بھی ہے، لیکن ذمہ دار بھی ہے اور امن اور سلامتی کے لیے اپنا رول نہ صرف جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ میں بھی پلے کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، محمد علی صاحب اس ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے اور دیکھتے ہیں جی، کیونکہ ابھی تو حماس کی جانب سے اس ساری صورتحال پر اگری کرنا باقی ہے، جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں 3 دن کا ٹائم بھی دیا. تھینک یو سو مچ سید محمد علی. ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے تو دیکھتے ہیں جی اس پہ آگے آنے والے دنوں میں مزید کیا ڈیولپمنٹ. بالکل جی، اور ایک پازیٹیو چیز میں ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ مسلم ورلڈ کنسنسس آج سے پہلے ہم نے اس حد تک نہیں دیکھا اور پاکستان اس میں کی رول
ادا کر رہا ہے. محمد علی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی اور پولیٹیکل ڈپلومیسی کا ایک پیج پر آنا, سنرجی کے ساتھ چلنا ایک بڑا مضبوط بیس فراہم کرتا ہے پاکستان کی اس نیو امیج کو. چلیں جی, اور اس سے پہلے جی ہم آگے بڑھیں کیونکہ ذکر محمد علی صاحب نے انڈیا کا بھی کیا کہ جس طریقے سے ہمارا جو دشمن ہے اور جو مئی میں ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے الحمدللہ, اس کے بعد سے پاکستان کا دنیا بھر میں امیج بالکل چینج ہو گیا ہے. پاکستان کی کہتے ہیں نا جو اس وقت پذیرائی ہو رہی ہے دنیا بھر میں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن بھارت کوئی بات کیسے ہضم ہوگی؟ بھارت کی جو مضمون مقاصد ہیں اس کے ڈفرینٹ طریقے جاری ہیں, اور اس کا ہم نے کل ایک کہتے ہیں نا اس کی مثال بھی دیکھی کہ بھارتی پراکسی یعنی کہ فتنۃ الخوارج کا کوئٹہ میں خودکش حملہ, اور اس خودکش حملے میں 10 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 30 زخمی ہوئے. ساتھ ہی جوابی کارروائی بھی ہوئی اور جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے. ایف سی کے 2 جوان زخمی ہوئے. اب سیکیورٹی ذرائع بتاتے ہیں کہ دھماکے کے بعد 5 خوارج نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی جسے فورسز نے ناکام بنایا اور خوارج کو باہر ہی جہنم واصل کر دیا. دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی. بالکل جی. اور ادھر خزدار کی اگر ہم بات کریں تو خزدار کے علاقے زہری میں فتنہ الہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن 7 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے. ان میں 10 دہشت گرد جو تھے وہ زخمی بھی ہوئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے پہاڑوں میں فتنہ الہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاعات تھیں. اب بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر فورسز نے آپریشن کا آغاز کر دیا ہے. ہلاک دہشت گردوں سے آئی ڈیز, ٹرانسمیٹرز, امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے ہیں. تو بھارت اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آ رہا اور مسلسل پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے کراس بارڈر اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کیے جا رہا ہے. اینڈ دا سیکیورٹی فورسز اب پرعزم ہے دہشت گردی کا سرے سے جڑ سے کلا کما کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ ان کا خاتمہ ہم کر کے ہی رہیں گے. جناب ذرا آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے جی ایشیا کپ جو ہے وہ ختم ہو گیا, ٹیموں کی ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کس نے کون جیتا ہے, کون رنر اپ ہے. انڈیا ایشیا کپ جیت گیا ایک بار پھر, لیکن جو ٹرافی کا مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ انڈین پلیئرز نے یہ کہہ دیا تھا جی کہ ہم محسن نقوی صاحب کے ہاتھوں ٹرافی نہیں لیں گے. محسن نقوی صاحب بھی ڈٹ گئے اور وہ اسٹیج پہ کھڑے رہے اور یہ آئے ہی نہیں اپنی ٹرافی لینے. اب یہ رو رہے ہیں, اب اپنے گھر جا کر یہ رو رہے ہیں, منتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے جی ہماری ٹرافی ہمیں دے دو. اور اگر میں کہتی ہوں اگر آپ نے, خیر میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گی, انڈین چینلز اگر دیکھنے کا آپ کا اتفاق ہوا, وہاں پر ایک کلاؤن شو چل رہا ہے, باقاعدہ اے آئی ویڈیوز بنا کر اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ جی ایسے ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا. حقائق سے بہت دور انڈین میڈیا اپنا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایشین کرکٹ کونسل دبئی اجلاس میں بھارتی بورڈ نے بھی اب ٹرافی کے لیے منتیں شروع کر دی ہیں, اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اجلاس میں راجیو شکلا نے کہا کہ ٹرافی دے دیجئے, جس پر صدر پی سی بی محسن نقوی نے کہا, اور اے سی سی کے بھی صدر ہیں, میں 2 ٹوک جواب دیا کہ ٹرافی چاہیے تو میرے پاس آئیے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ بیان انہوں نے کہا کہ اچھا بیسیکلی بھارتی بورڈ اس اجلاس میں منتیں کر رہا تھا کہ آپ ہمیں پلیز ہماری ٹرافی تو دے دیں, ہم نے جیتی ہے, وی وان دا ٹرافی, ہمیں ٹرافی دیجیے. تو محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کو ٹرافی چاہیے نا تو آپ ذرا میرے دفتر آئیں اور میرے دفتر آ کے اپنے کیپٹن کو بھیجیں. تو سوریا کمار یادو کو آپ بھیجیں اور اسے کہیں کہ اپنی ٹرافی آ کے پک کر لے. تو ٹرافی لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ کپتان کو اے سی سی آفس آنا پڑے گا. اور ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ میٹنگ میں بھارتی رویے کی مذمت بھی کی گئی, اسپورٹس مین اسپرٹ کی خلاف ورزی, ٹاس اور میچ کے بعد جو ہینڈ شیک تنازع تھا, پھر جو پریزنٹیٹرز الگ الگ آئے تھے دونوں ملکوں کے کھلاڑیوں سے بات کرنے کے لیے, انڈین کھلاڑی سے بات کرنے کے لیے انڈین پریزنٹیٹر لایا گیا تھا, پاکستانی کھلاڑی سے بات کرنے کے لیے پاکستانی پریزنٹیٹر تھا. تو یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی جو خلاف ورزی کی گئی, کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی گئی, یہ بھی امور زیر بحث آئے. صدر محسن نقوی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹرافی نہ لینا بھی غلط قرار دیا ہے, اور میٹنگ میں بھارتی ٹیم کو ٹرافی نہ دینے پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اب ایشیا کپ کا کامیاب انعقاد اور ریکارڈ ویورشپ, یہ جو امور ہیں یہ بھی زیر بحث آئے. ویسے ریکارڈ ویورشپ تھی ایشیا کپ کی, اور اگلا ایشیا کپ پھر 2 سال بعد بنگلہ دیش میں 1 ڈے فارمیٹ پر ہوگا. اس کی جو میزبانی ہے اگلے ایشیا کپ کی وہ بنگلہ دیش کو سونپی گئی ہے. اچھا اب دیکھیں, ہم یہ سوال اٹھا رہے تھے, اتنی تکلیف ہے آپ کو, آپ کا میڈیا بھی چیخ چلا رہا تھا اس پاکستان اور انڈیا کے میچ سے پہلے میچ سے ہی پہلے کہ جی بائیکاٹ کریں, نہیں کھیلیں. نہ کھیلتے لیکن کھیلنا ہے, کیونکہ جب ریکارڈ ویورشپ ہوگی اور ظاہر ہے اسپانسرشپ ملیں گی تو پھر آپ نے اس کے لیے تو کھیلنا ہے. پھر یہ جو کہتے ہیں نا ہپوکریسی جو آپ کے پلیئرز شو کر رہے ہیں, اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ آج آپ کے پلیئرز, آج آپ کا کیپٹن,
آج آپ کے بڑے بڑے نام ڈسکس ہو رہے ہیں کس وجہ سے؟ ان کے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے، ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے، جسے کہا جا رہا ہے جی اسپورٹس مین اسپرٹ کے بہت خلاف ہے اور بہت برا کیا ہے انہوں نے، کرکٹ میں آ کر جی سیاست کو لے کر آ گئے ہیں، اور آج ان کی ہم کھیل پر بات نہیں کر رہے ہیں، ان کی اسکلز پر ہم بات نہیں کر رہے. دیٹس سو انفارچونیٹ. اور آج آپ لوگ اپنی جیت کی بات نہیں کر رہے اپنے چینل پہ بیٹھ کے. آج آپ یہ نہیں بتا رہے کہ ہماری ٹیم کتنی اچھی اور کیا کھیلتی ہے. آج آپ یہ پوچھ رہے ہیں جی ہماری ٹرافی ہمیں دے دو. تو آپ کہتے ہیں نا بڑے کھلاڑی یا بڑے انسان اپنے اخلاق سے، اپنے ظرف سے بنتے ہیں. اور آپ نے ہپوکریسی کی بات کی. ہپوکریسی تو دیکھیں بی جے پی کی روٹس میں بستی ہے. ہپوکریسی تو گودی میڈیا کی روٹس میں بستی ہے. تو گودی میڈیا کو تو سکھایا ہپوکریسی گیا ہے، جنگوازم گیا ہے، فیشزم گیا ہے، یہ 3-4 اور ایکسٹریمزم گیا ہے اور اسلاموفوبیا گیا ہے. تو پھر یہ اب تو بات نکلے گی تو بہت ہماری دور تک بات جائے تو گی. نہ مانے، لیکن اپنی کانگریس کی تو سن لیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے سابقہ کھلاڑیوں کی تو اپوزیشن کی بھی وہ سن کیا لیں. کہہ رہے ہیں. ہاں چلیں جی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. بھائی پیٹرول ڈلوا لیا تھا گاڑی میں؟ میں نے بائک میں ٹینک فل کروا لیا تھا. میرا میڈیا میں ہونے کا مجھے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا ایک آدھا 10-15 منٹ پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں. خبر یہ ہے کہ جناب بوف 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 پیٹرول بمب گرا دیا گیا ہے عوام کے اوپر. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور پیٹرول 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے. جناب آپ نے بالکل صحیح سنا ہے، 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا گیا ہے. اور ڈیزل 4 روپے 4 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی نئی قیمت، پیٹرول آج سے آپ کو ملے گا 268 روپے 68 پیسے فی لیٹر پر. اور ڈیزل اگر آپ نے خریدنا ہے تو ڈیزل آپ کو ملے گا 276 روپے 81 پیسے فی لیٹر. قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا. اچھا ہم پچھلے کچھ مہینوں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ ہر 15 دن میں اس میں تھوڑی سی رد و بدل کی جاتی ہے، تو وہ جو قیمتیں تھیں وہ چینج نہیں کی گئی تھیں. لاسٹ 2 ٹائم ہم دیکھ رہے تھے ایسا ہوا تھا کہ کانسٹنٹ رہی تھی. ڈیزل کی البتہ جو قیمتیں ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئی تھیں، لیکن اس بار جی پیٹرول پرائس بھی بڑھ گئے ہیں. تو اب ہمارے جو کہتے ہیں نا پھل فروش ہیں، سبزی فروش ہیں، یا اور جو آپ کی روزمرہ کی خوراک ہے، ٹرانسپورٹرز ہیں، اب ان کو ایک جواز مل جائے گا اور قیمتیں وہ پھر سے مزید. تو یہ خالی پیٹرول بم نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کے بالکل آلٹرنیٹ اور بھی ساتھ میں 4-5-6 بم اور بھی آتے ہیں. اشیاء خور و نوش کی قیمتیں بڑھتی ہیں. ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ آپ کی جو ٹکٹس ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. جو آپ کی بیرون اگر آپ نے شہر سفر کرنا ہے، انٹر سٹی آپ نے سفر کرنا ہے، وہ قیمتیں. اور مزے کی بات، مطلب مزے کی تو بات نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب پیٹرول کی قیمت واپس بھی آتی ہے، جب کانسٹنٹ بھی آتی ہے، تو وہ قیمتیں وہیں پر رہتی ہیں، وہ واپس نیچے نہیں آتی. چلیں میں آپ کو بہت اچھی اب خبر دینے جا رہی ہوں، کیونکہ کراچی والوں کا یہ ہم سب کا کہتے ہیں نا درد جو ہے ہم محسوس کر، مشترکہ ہمارا یہ درد ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم جب کراچی میں نکلتے ہیں نا تو ہم موبائل فون اپنا چھپا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، موبائل فون چھپا دیتے ہیں کہ کوئی سنیچنگ کرنے نہ آ جائے. اور لوگ تو یہاں پر جی جانے تک لوگوں کی چلی گئی موبائل سنیچنگ میں، لیکن جن کے موبائل چھنتے ہیں پھر وہ واپس نہیں ملتے. آپ لاکھ کوشش کر لیں، کمپلین کر لیں، کچھ کر گئے، ہو سکتا ہے کچھ کے مل جاتے ہوں، لیکن کراچی میں جی اب چھینے گئے موبائل فونز آپ کو مل سکتے ہیں. اور یہ شہریوں کو جی خبر میں دے رہی ہوں، مگر اس کے لیے آپ لوگوں کو بھی ایک اچھی ذمہ داری نبھانی ہوگی. اور ظاہر ہے آپ کو بھی تھوڑا سا اسمارٹ اس میں ہونا ہوگا. سو موبائل چوریاں چھینے جانے پر پولیس اور CPLC کو فوری رپورٹ کرنا ضروری ہے. اس اقدام کے بہتر نتائج اب سامنے بھی آ رہے ہیں، یہ ہم پوچھیں گے بھی کیسے. تو کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلرز ایسوسی ایشن نے 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کے فون CPLC کے حوالے کر دیے ہیں. واو، CPLC کے حوالے کر دیے. تو مطلب اچھا ویسے بھی آپ بات کریں تھے کراچی میں ہمیں بڑے احتیاط سے نکلنا پڑتا ہے. آئی ریمبر when I shifted here newly نا، تو I used to keep my mobile phone in my shoe. اس حد تک میں پریشان تھا، لیکن الحمدللہ جب سے میں پھر آیا یہاں پر باہر نکلا تو مجھے پتہ چلا اس حد تک بھی مسئلہ نہیں ہے جتنا ایک نیریٹو بنا ہوا ہے، لیکن احتیاط علاج سے بہتر ہے جناب. تو بات کر لیتے تھے تمام تر سچویشن کے اوپر. ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے صدر کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن منہاج گل فام صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ باخبر سویرا. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جی SSP SIU امجد شیخ صاحب بھی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا. سو کمنگ ٹو پریزیڈنٹ صاحب، اب بتائیے گا کہ اب یہ جو کراچی موبائل الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن نے 1.5 کروڑ سے زائد مالیت کے 400 فونز CPLC کے حوالے کیے ہیں، یہ اقدام کیسے ممکن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے بلایا.
یہ ہماری ایک ایس او پی ہے کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کی اور سی پی ایل سی کی جو اور سندھ پولیس کی جو مشترکہ ایس او پی ہے، جو ہم نے اپنے دکانداروں کے لیے واضح پیغام دیا ہے اور ایک ضابطۂ اخلاق بنایا کہ اگر کوئی بھی فون مارکیٹ میں بکنے آتا ہے تو آپ اس کو باقاعدہ ویریفیکیشن کریں گے سی پی ایل سی سے اور سی این آئی سی لیں گے اس کا کراچی کی حد کا۔ اچھا، اس میں امنڈمنٹس ہوتی رہی ہیں مختلف ادوار میں، ماضی میں بھی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ موبائل فون خالی بک جاتا تھا یا مارکیٹ میں بکنے آتا تھا، مگر جب وارداتیں بڑھی تو پھر ہم نے ایسوسی ایشن نے، سندھ پولیس نے اور سی پی ایل سی نے ایک مشترکہ ایس او پی بنائی۔ اچھا، اس ایس او پی کے تحت جو ہے الحمدللہ ہمارا جو دکاندار ہے وہ پرچیز کرتا ہے فون، اور اگر وہ کمپلین میں آتا ہے تو وہ ہم اس کو ریکور کر لیتے ہیں، اور ریکور کر کے سی پی ایل سی کی مدد سے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد سے جو پھر ہم وکٹم ہے وہ ان تک پہنچتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، الحمدللہ ماضی میں بھی کروڑوں روپے مالیت کے موبائل فون جو ہیں وہ ریکور کر کے ہم جو عام عوام، جو متاثرہ عوام ہے، ان کو ہم دے چکے ہیں۔ اچھا امجد صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں، ذرا سا ہمیں تھوڑا پروسیس سمجھا دیں۔ شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی، وہ ذمہ داری ہے کیا بیسکلی؟ دیکھیں، جیسے مناج صاحب نے کہا کہ اگر کوئی موبائل چھینا جاتا ہے یا چوری ہوتا ہے تو شہریوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کو رپورٹ کریں۔ وہ تقریباً 3 طریقے ہیں ہمارے پاس۔ ایک تو سی پی ایل سی کی ہاٹ لائن ہے 1102 1102، اس میں وہ اپنے آئی ایم ای نمبر جو موبائل کا تھا یا ان کا جو رننگ نمبر تھا سم کا وہ نوٹ کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ 15 کی کال ہمارے شہر میں اویلیبل ہے 15 پر، یا تیسرا اگر تھانے میں رپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ این سی اے کٹتی ہے، اس تینوں میں وہ ڈیٹا بیس موبائلز کا این سی اے، جی این سی نان کاگنیزبل جو بھی ہمارے پاس آفینسز ہوتے ہیں، یا اگر کوئی واردات میں جیسے رابری کے دوران چھینا گیا ہے تو وہ اس حساب سے وہ اس میں نوٹ کروائیں گے۔ اب یہ تینوں ڈیٹا بیس ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا ایک اگر کوئی سیٹ بکنے آتا ہے، جیسے مارکیٹ میں ان کے پاس ایک ایس او پی کی گئی ہے کہ اگر کوئی سیٹ بکنے آتا ہے اس کو آئی ایم ای چیک کرواتے ہیں، اور 1102 سے وہ ویریفائی کرواتے ہیں کہ اگر وہ چھینا یا چوری کیا ہوا تو اسی وقت اس کو امپاؤنڈ کرتے ہیں سی پی ایل سی کو، اور پولیس کو بتایا جاتا ہے۔ جیسے مناج صاحب نے بتایا تقریباً 400 سیٹ انہوں نے 1.5 کروڑ کی مالیت کے اس رواں سال میں انہوں نے اس طریقے سے ریکور کروایا۔ اچھا امجد صاحب، ابھی بھی اس وقت بھی جب سنیچنگ کی وارداتیں ہو رہی ہیں ایز وی اسپیک، خدا نہ خواستہ کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ چل رہا ہوگا، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ابھی منہاج صاحب نے ذکر کیا کہ ہم وہ فون پرچیز نہیں کریں گے جس کے ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہوں گے، صارف نے بھی آئی ایم ای سے لاک کروا دیا فون، پھر وہ فون جاتا کہاں پر ہے؟ جی، بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ بیسیکلی اب انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا ہے، وہ ایک کام کرتے ہیں کہ آئی ایم ای کو پیچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس میں ہم ملٹیپل ریڈس کیے ہیں موبائل مارکیٹ میں بھی، کوئی ایلیگل ایکٹیویٹیز میں تھے، کیونکہ آئی ایم ای آپ کا ایک سمجھے ڈیجیٹل فنگر پرنٹ ہے یا فٹ پرنٹ ہے، وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں۔ سمپل ایک سافٹ ویئر اویلیبل آتا ہے، اس سے آپ کی جو ٹریکنگ ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے، تو وہ پھر اس کو نئے سیٹ کے طور پر بیچتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسرے کچھ برانڈس کے ہیں مہنگے سیٹس ہوتے ہیں، ایپل آئی فون کے ہو گئے، تو وہ ان کے پارٹس میں بیچتے ہیں، پارٹس میں ان کو زیادہ یہ ایک قیمت پر ان کی چیزیں، تو عموماً ایسے سیٹ پھر ریکور ہونے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ وہ ٹریک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ 2 طریقے ہیں جس میں تقریباً ہماری ریکوری زیرو ہوتی ہے۔ کچھ ایسے سیٹ ہوتے ہیں جو موبائل مارکیٹ میں نہیں بکتے، ان کے ایک سمجھ لیں جمعہ بازار ٹائپ یا ایک لوز مارکیٹ میں ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے مشکل ہوتے ہیں ٹریک کرنا انٹل انلیس کہ وہ آن ہو، اس کو ٹریک کریں ہم۔ اچھا، کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں لائک ان کے پارٹس بک رہے ہوتے ہیں، بورڈز، پینلز، اسکرینز، تو پھر ان کا کیا کیا جائے گا؟ جی، وہ بھی ہم نے ڈسپلن مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موبائل مارکیٹس کے ساتھ مل کے، کیونکہ یہ کچھ مال ان کا اسکریپ میں بھی آتا ہے ابراڈ سے، اور ان کی یہ ان کو انوائس مینٹین کرنے کے کہا گیا ہے کہ کم از کم آپ کا جو اسٹاک ہے وہ ریگولرائز ہو، اور اگر کسی دوسرے طریقے سے آ رہا ہے تو وہ ضرور پولیس کو اطلاع دیں۔ اچھا مناج صاحب، متعدد ایسی شکایتیں ہمیں ملی ہیں کہ فون بند ہو گیا ہے، آئی ایم ای پیچڈ فون ہے، کسی نے آپ کے فون کی پیچنگ کی ہوئی ہے، فون بند ہو گیا ہے، تو اس میں obviously جو بائر ہے اس کا تو قصور نہیں ہے، اس میں تو پھر جو سیلر ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری نہیں لیتا، تو پھر اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو فون بند ہو گیا، یہ آئی ایم ای پیچ ہو گیا، ہم نے اپنے کسٹمر کے لیے، صارف کے لیے واضح پیغام دیا ہوا ہے کہ آپ جب مارکیٹ سے کوئی بھی فون خریدتے ہیں تو باقاعدہ اس کو پی ٹی اے سے 8484 پر آپ میسج کر کے اس کو ویریفائی کر لیں
کہ آیا یہ IMEI آفیشیلی ہے کہ نہیں ہے. اور جو پیچ IMEI ہے وہ مارکیٹ میں ہم اس کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں, الحمدللہ زیرو ٹالرنس پہ ہم نے میسج جو ہے وہ مارکیٹ میں کنوے کیا ہوا ہے کہ آپ مارکیٹ میں اگر کوئی بھی فون اس طریقے کا آئے گا یا انلیگل ایکٹیویٹی میں کوئی دکاندار ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی. اور اب المیہ یہ ہے ہمارا کہ PTA کی جو ڈیوٹیز ہیں یہ ہمارا ایک ٹاپک ہٹ جائے گا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا ایک ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے, ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, مگر ڈیوٹی اسٹرکچر جو ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک فون 40,000 کی مالیت کا ہے تو اس کی ڈیوٹی 80,000 روپے, تو وہ اسٹرکچر ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اور بارہا مرتبہ ہم لکھ چکے ہیں چیئرمین FBR کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی, کیونکہ یہ لا اینڈ آرڈر کی الارمنگ سچویشن ہے. اگر وہ فون پیچ ہوتا ہے یا 2 نمبر اپروو ہوتا ہے, اگر اس کا ڈیوٹی اسٹرکچر ریوائز کر دیا جائے گا اور ایک ڈیوائس 40,000 روپے کی ہے اور اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ 20,000 یا 30,000 روپے کی کنسیڈر کریں گے, تو جو ممکن ہے کہ جتنے یہ جرائم کی روک تھام ہے وہ بھی ممکن ہے کہ رک سکے. اور جو لوگ ہیں عوام جو نان PTA فون چلاتی ہے ایک چیز ہم صاحب, کیونکہ جو ہم نے آتے ہی پہلی خبر لوگوں کو دی تھی, اچھی خبر یہ کہ اب آپ کو چھینے میں موبائل واپس مل جائیں گے. کیسے واپس ملے, کہاں سے ملے, کیا پروسیس, کیا کارروائی تھی؟ جی بالکل, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سورسز سے اگر آپ نے انفارمیشن ٹرانسمٹ کی ہے اپنے موبائل کے سنیچ یا چوری ہونے کی, تو وہ ریکوری کی صورت میں پھر کو آگاہ کیا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی سیریمنی ہوتی ہے کوارٹرلی یا ہر 2-3 ماہ, تو وہ ان کے مالکان کو ہینڈ اوور. آپ نے اسے ٹریس کیسے کیا, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں بیسیکلی. ایکچولی ایک تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر موبائل مارکیٹ میں وہ بکنے آیا ہے اور ویریفیکیشن میں یہ چوری یا سنیچ کا پایا گیا تو وہ وہاں پر کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے. ریکوری کا ایک سورس یہ ہوا. دوسرا, ہمارے IT ڈپارٹمنٹ چل رہے ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تھانے پر, وہ ان کو کانسٹنٹلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ رن ہوا ہے یا کہیں پر چلا ہے تو وہ پھر وہاں پر جا کے اس سے ریکور کرواتے ہیں. اور اسی طریقے سے وہ کرمنل بھی اریسٹ ہوتا ہے اور وہ ریکوری بھی ہوتی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پر کہیں گینگز پکڑے جاتے ہیں, کوئی ان کے موبائل فون ظاہر ہے وہ انہوں نے چھینے ہوتے ہیں 12-13 یا کس طریقے سے, جیسے ریکوریز ہوتی ہیں گاڑیوں کی یا دوسرے طریقے سے, ان کی بھی ایک ریکوری کا سورس ہے. تو اس کو پول اپ کر کے پھر ہم ایک سیریمنی کرتے ہیں جس میں مالکان کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. امجد صاحب, یہ ایک فون ہے فار انسٹنس, اس کا خدا نہ خواستہ یہ فون چوری ہوتے ہیں یا اس کو میں نے بند کروا دیا, اس کا IMEI میں نے لاک کروا دیا CPLC سے, یہ اب پاکستان میں نہیں چلے گا, پاکستان میں کسی بھی سم پہ یہ فون نہیں چلے گا. بٹ جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, وہاں پر لوگ جا رہے ہیں اور یہ فونز وہاں پر بھی جا رہے ہیں, تو کیا یہ فون وہاں پر کام کرے گا, وہاں پر تو چلے گا نا یہ فون؟ جی وہاں بھی کام کرے گا, یہاں بھی کسی طریقے سے کام چلے گا. اچھا, اس کو JV فون کہتے ہیں. بیسیکلی آپ کے جو سوشل میڈیا ہیں, واٹس ایپ ہو گیا, ٹویٹر, یا وہ نیٹ بیسڈ ہوتے ہیں, وہ آپ کے جو سم بیسڈ نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس نیٹ کنیکٹیوٹی ہے یا کس طریقے سے, تو وہ دے کین ویل آپریٹ. تو یہ ان مقاصد کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں کہ چلیں آپ کا IMEI کام نہیں کر رہا, یو کانٹ یوز دا سم بٹ یو کین یوز اٹ فار دا انٹرنیٹ پرپزز. تو یہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں ان کی بھی بہت کھپت ہوتی ہے. کوئی لوگ مہنگے برانڈس کے جو ہے نا صرف اس پرپز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہے نا وہ چلا رہے ہوتے ہیں. اوکے, تو یہ بھی ایک ان کے یوز جو ہے نا وہ ہو رہا ہے ود ان کنٹری ہوتا ہے. اچھا, آپ دونوں میں سے کوئی اگر اس کو رسپونڈ کرنا چاہے, جیسے ہماری سم ہے بایو میٹرک ہوتا ہے, وہ ہمارے نام پہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, ایسی کوئی پاسبلٹی ہے کہ آپ کا موبائل بھی آپ کے نام پہ رجسٹر ہو جائے؟ آئی فون میں یہ ہے آپشن جس میں وہ مینشن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے نام پر ہے ساری چیزیں. کیا دیگر فونز میں بھی, اینڈرائڈ میں بھی یہ سسٹم ہو سکتا ہے کہ کوئی اور اگر اس میں سم ڈالے تو وہ اس کو ایک دم الرٹ جاری کر دے کہ جی یہ دس فون ڈزنٹ بلانگ ٹو دیٹ پرسن اور دس پرسن؟ دیکھیں ہوتا یہ کہ IMEI جو ہے وہ PTA سے رجسٹرڈ ہوتا ہے. فون جو ہے وہ آپ بائی کرتے ہیں مارکیٹ سے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے سم آپ کی اس پہ رن ہوگی, آپ کے جو سیلولر نیٹ ورک ہے وہ تو آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہوتا ہے, بٹ فون میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے کیونکہ فون وہ سیل آؤٹ بھی ہوتا ہے. آپ نے سیل کیا, پھر آگے سیکنڈ صارف نے وہ پھر تھرڈ کے پاس چلا گیا, اس میں وہ پاسبلٹیز نہیں ہے. مگر ایک صورت جو ہے وہ یہ ممکن ہے کہ اگر آپ آفیشیل فون لیتے ہیں تو آپ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ آپ سنبھال کے رکھیں. ان فیوچر کے اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے ایک سوال کیا کہ اس کو جو کمپلین ہے اور کمپلین کا ریشو جو ہے ہمارے پاس, اس کو جو ہے وہ معنی رکھتا ہے کہ اگر ہمارا صارف یہ ممکن تب ہوا ہے, یہ جو 1.5 کروڑ کے جو فون ہیں, 400 کے قریب جو فون ہیں, یہ ممکن تب ہوا ہے کہ ہمارے جو کمپلیننٹ ہیں انہوں نے کمپلین کروائی ہے.
اور ہم یہ ایک اویئرنیس پروگرام بھی چلاتے لیکن ہیں. یہ گٹھ جوڑ بھی ہے نا, بلیک مارکیٹس میں ہے, وہاں بکتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو یہ خریدتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے چوری کا موبائل ہے, دینے والے کو پتا ہوتا ہے کہ چوری کے موبائل کہاں پہ جاتے ہیں اور کہاں پہ میں انہیں بیچ سکتا ہوں. دیکھیں اس کا بیسک ریزن کیا ہے کہ ہم نے مارکیٹ ایسوسیشن نے جو ہے وہاں پر سختی کی ہے, ہم نے اسٹرکٹلی میسج کنوے کیا ہے زیرو ٹالرنس پر کہ یہاں پر اس طریقے کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی. اب اس کے بعد ہو کیا رہا ہے کہ ماضی میں بھی ہم پولیس افسران سے جو ہماری ایس او پی بھی بنی, پھر میٹنگز ہوئیں, تو اس میں جو رزلٹ آیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہ افغانستان اور ایران جا رہے ہیں. پی ٹی اے کی حدود جو ہے وہ صرف پاکستان کی حد تک ہے, پھر وہ وہاں جا کے ان لاک ہو جاتے ہیں. بہت سارے آئی فون جو ہیں جو لاسٹ ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا تو وہ افغانستان جلال آباد کی لوکیشن آ رہی تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہیں کہ اگر ہم یہاں مارکیٹ میں سختی کرتے ہیں تو سب ایریاز کی جو سمجھ لیں کہ لائک مارکیٹس یا آپ یہ پسماندہ ایریاز جو ہیں وہاں پر پھر یہ کھل کے بھی بکتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ آگے پھر جاتے ہیں. یہی بات میں امجد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی حد تک تو اس پہ پابندی لگ گئی, سختی ہو گئی, زیرو ٹالرنس ہو گئی. بہت سے ایسے گروہ ہیں ایز وی اسپیک یہاں سے پاکستان سے موبائل فونز جو ہیں وہ جا رہے ہوں گے افغانستان, وہ جا رہے ہوں گے ایران, اور وہ بلک میں جاتے ہیں, کافی بڑی تعداد میں جاتے ہیں. کتنے گروہ ایسے ہیں جو بھی تک آپ نے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا یا کریک ڈاؤن کیا ان کے بارے میں؟ دیکھیں ریسنٹلی میرے خیال میں جو میں ریکال کر رہا ہوں 7 کے قریب اب ہم نے کیے تھے. وہ اس پیچنگ میں بھی انوالو تھے اور ان کی ٹرانسپورٹیشن ان بلک کنٹینرز میں وہ یا دوسرے طریقے سے باہر ممالک پرٹیکولرلی افغانستان وہ کر رہے تھے. اور ایک جو کیوری یا کویسچن آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ کس طریقے سے اس کو پرسنلائز کریں, اس کا بھی میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ای سم ایک انہوں نے پروویژن دیا ہے, اگر ای سم ہماری وہاں پر ہو جاتی ہے تو آپ کی وہ پھر اس کو مس یوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور اس کی اپنی ہکپس ہیں, اس کی اپنی ریسٹرکشنز ہیں. نمبر 2 میں آپ کے سامعین کو ناظرین کو یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ کہیں ان کی پروویژن اگر ہے فائنڈ مائی لوکیشن ان کی موبائل میں تو وہ بڑا ہمیں اسسٹ کرتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ اگر انہوں نے سم نہ بھی یوز کی اور اگر وہ کنیکٹیوٹی میں آ جاتے ہیں تو اس کی جی پی ایس لوکیشن ایگزیکٹلی وہ دے دیتا ہے. دیٹ کین بی آف گریٹ اسسٹنس. تو اگر ان کے پاس موبائل ہیں تو یہ کچھ اگر وہ پریکاشنس لے لیتے ہیں تو اگر ان کا موبائل گم یا سنیچ ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے ایز اے لا انفورسمنٹ ایجنسی. اچھا منہاج صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح اپنی مارکیٹ ہے, بڑی مشہور موبائل مارکیٹ ہے صدر کے قریب, آپ وہاں پر جائیں, آپ جا کے وہاں پہ کہیں کہ میں نے اپنے فون کا پینل ڈلوانا ہے یا میں نے اسکرین ڈلوانی ہے اس کی, وہ کہیں گے جناب ہم آپ کو جینون ڈال کے دیں گے. میرا نیو فون ہے, ابھی لانچ ہوئے ہوئے اس کو تقریباً فار انسٹنس آپ دیکھیں کہ 2 مہینے ہوئے ہیں, 3 مہینے ہوئے ہیں, لیکن اس مارکیٹ میں اس فون کے جینون پارٹس اویلیبل ہوں گے, اور وہ جو سیلر ہے وہ بڑے رسوخ سے بتاتا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ جینون پارٹس ہیں, پوری مارکیٹ میں نہیں آپ کو ملیں گے, موبائل سے نکلا ہوا یہ پارٹ ہے. تو وہ پارٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پارٹس تو امپورٹ ہوتے ہیں, اور پارٹس کوئی بھی ہوں وہ امپورٹ ہوتے ہیں موسٹلی. اچھا جو جینون پارٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو باقاعدہ پھر بتاتے بھی ہیں کہ یہ جینون ہے, اور اس کی جو ہم عام صارف ہیں انہیں کہتے ہیں کہ وہ انوائس لیں, اور انوائس پہ مینشن بھی پھر وہ کر کے دیتے ہیں کہ ہم نے جینون پارٹ ڈالا ہے. اچھا سم ہاؤ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا آئی کلاؤڈ ہے, آپ اپنا آئی کلاؤڈ کا پاسورڈ بھول گئے. اچھا وہ جو ریپیئرنگ والی سیکشن ہے نا مارکیٹ کا, وہاں کی میں بات کروں کہ وہاں پر جینون پارٹس پڑے ہوتے ہیں, وہ امپورٹ ہوتے ہیں, بالکل پارٹس جو ہیں وہ لیگلی امپورٹ ہوتے ہیں, باقاعدہ اس کی ڈیوٹیز دی جاتی ہیں اور باقاعدہ اس کے ٹیکسز دیے جاتے ہیں, لیگلی امپورٹ بھی ہوتے ہیں پارٹس. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امپورٹ ہوتے ہیں, ان کی ڈیوٹیز پیڈ ہوتی ہیں. جی جی بالکل بالکل امپورٹ. اچھا لیکن کچھ آپ ویسے مشورہ دینا چاہیں گے جو لوگ یوزڈ فون خریدتے ہیں, فون خریدنے سے پہلے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہیں غور کرنی چاہیے, کیا احتیاط کرنی چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری شدہ موبائل خرید رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسکیم جو ہو رہا ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور جو اسکیم ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے OLX پر, جو سائٹس ہیں وہاں پر زیادہ آپ باقاعدہ اسکیم ہو رہا ہے. مینشن کر رہے ہیں پلیٹ فارم. جی بالکل میں کر رہا ہوں. اس میں OLX پر ہمارے پاس بہت ساری شکایات ہیں کہ OLX پر وہ ایڈ لگاتے ہیں, صارف جاتا ہے وہاں پر کیونکہ وداؤٹ ویریفیکیشن جو پرچیز, وہاں ویریفیکیشن والا ایلیمنٹ نہیں ہے, وہاں پر فلٹر نہیں ہو سکتا. وہ وہاں پر آتے ہیں اور ان سے مطلب لائک فون دیا اور سیل آؤٹ کر دیا, سمپل. وہ پھر مارکیٹ میں جب بکنے آتا ہے تو ہم تک یہ کمپلین اس طریقے سے آئی ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں آتا ہے تو ہم نے دکانداروں کو SOP پر سختی سے پابندی سے عمل درآمد کرنے کا کہا ہے. جب وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے
تو وہ صارف کہتا ہے میں نے تو OLX سے خریدا ہے. تو یہ ہمارے پاس اس والے پلیٹ فارم سے بہت ساری شکایات ہیں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جو ہمارے ناظرین ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وداؤٹ ویریفیکیشن اوریجنل CNIC کے وہ نہیں پرچیز. ویریفیکیشن میں کیا کیا ہے؟ ویریفیکیشن میں اگر آپ تو کسی سوشل میڈیا سائٹ سے خرید رہے ہیں پہلے تو اسے آپ اوائڈ کریں, وہ بہت زیادہ اسکیم ہو رہا ہے وہاں پر. اگر آپ مارکیٹ سے بھی خریدتے ہیں تو وہاں پر آ کے آپ اوریجنل جینون انوائس لیں دکاندار سے, اور دکاندار سے اس پہ IMEI جو فون کا IMEI ہے *#06#, اس کے ذریعے وہ IMEI میچ کریں, موبائل کا بھی اور باکس کا بھی. دین پھر وہ اس کو جو شاپ کیپر ہے اس سے باقاعدہ انوائس لے. نہیں ویسے اگر لیکن دکاندار سے آپ اکثر مارکیٹس میں ایسے ہوتا ہے کہ فون میں کوئی خرابی نکل آئے, کوئی مسئلہ نکل آئے, تو وہ وہاں پر تو پورا یونین بلا لیتے ہیں, سارے مل کے حاوی ہو جاتے ہیں آپ کے اوپر. اکثر تو لوگوں کی درگت بنا دی انہوں نے. دیکھیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, مگر اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے الحمدللہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں اور ابھی دیکھیں تو ہم بہت زیادہ چینج لے کے آئے اور زیرو ٹالرنس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا کوئی ہمارا دکاندار اگر اس عمل میں ملوث ہے تو ہم نے شوکاز نوٹسز بھی جاری کیے, ایون ہم نے شاپس بھی خالی کروائی ہیں. اور یہ جو ریکوری جو ہو رہی ہے کروڑوں روپے مالیت کی, یہ اسی ایک کڑی ہے جو الحمدللہ آج ہم بیٹھے ہیں اور کراچی کے جتنے جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو موبائل فون ریکور ہو رہے ہیں. اگر آپ ماضی میں چلے جائیں تو ایسا کوئی اقدام نہیں تھا, اس قسم کی کوئی سہولیات جو تھی وہ میسر نہیں تھی. مگر اس میں CPLC کا ایک مین اہم کردار ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ CPLC آپ کمپلین ضرور کروائیں. ہمارے پاس ڈیٹا بیس جو ہے وہ CPLC کا ہے. ٹھیک ہے. اچھا امجد صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, لوگ موبائل خریدتے ہیں, کوئی آپ انہیں مشورہ دیں ایسی کون سی سیٹنگز ہیں موبائل میں کریں, وہ آن کریں جو آپ کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکے ان کیس کے موبائل تھیفٹ ہوتا ہے اور وہ چیزیں آپ کے لیے آسانی ہو جائیں, تو وہ کیا ایسی سیٹنگز ہو سکتے ہیں موبائل فون؟ بالکل, اس میں نے آپ کو بتایا کہ GPS لوکیشن ان کی دیتا ہے. اگر فائنڈ مائی لوکیشن یا فائنڈ مائی فون جو ہے نا, کوئی سسٹم اگر ان کا ہے, کوئی سسٹمز جو ہے نا یا فون آپ کو لاک کرنے کے بھی دیتے ہیں کہ آپ ریموٹلی اس کو لاک کر سکتے ہیں, IMEI کو بلاک کر سکتے ہیں. اگر وہ سیٹنگز اویلیبل ہیں وہ ضرور کریں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ IMEI نمبر ان کو ضرور یاد ہو. عموماً یہ بغیر باکس کے لیتے ہیں یا ان کو جب یہ فون چھن جاتا ہے تو ایٹ ٹائم اس کو یاد نہیں ہوتا جب تک کہ ان کی کال ڈیٹیل نہ لے لیں. تو اگر فون لے رہے ہیں تو IMEI نمبر ضرور نوٹ کر کے رکھیں, پرومپٹ طریقے سے اسی وقت CPLC 15 یا پولیس کو ہم ضرور بتائیں تاکہ اس کی ڈیٹیکشن میں آسانی ہو سکے. منہاج صاحب ایک بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ کچھ لوور اسٹریٹا کے لوگ بھی ہیں مارکیٹ میں, اب ہمارے شہر میں بھی ہیں, جو کہ مہنگے فونز افورڈ نہیں کرتے اور وہ بٹنز والے فون لیتے ہیں, تو ان کے فونز بند ہو جاتے ہیں یا ان کا IMEI جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے, کچھ پاسٹ میں مسائل ہوتے ہیں, تو آپ ذرا اس کے اوپر بھی کچھ توجہ کریں, اس کا بھی حل نکالیں. بالکل ہم نے میسج کنوے کیا ہوا ہے اور اس کی ہم نے باقاعدہ مارکیٹ میں ہم نے ہوڈنگز بھی لگائی ہوئی ہیں, مینشن بھی, بینرز بھی لگائے ہوئے ہیں کہ نان PTA فون نہ پرچیز کیا جائے. اچھا صارف کی بھی یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے کہ وہ سستے کے چکر میں جو آ کے کہ اگر ایک فون مارکیٹ میں اس کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ کمپنی پرائس 2500 روپے میں, چھوٹے بٹن کی پیڈ فون کی بات کر رہا ہوں, تو وہ 2000 میں کیوں مل رہا ہے, تو وہ بھی صارف کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن جب وہ لیتے ہیں تب وہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ 2-3 مہینے بعد بند ہو جاتے ہیں. اس کا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کو باقاعدہ PTA کی جو سائٹ ہے, میں نے آپ کو کہا کہ اس پہ وہ مینشن کیا ہوا ہے, ہم نے وہاں پر باقاعدہ ایک ایک چیز لکھ کے لگائی ہوئی کہ وہ آ کے ویریفائی کریں, اور ایسوسیشن بیٹھی ہوئی ہے اسی مسئلے کو دیکھنے کے لیے, اور PTA سے ہماری باقاعدہ میٹنگز اسی چیز پر چل رہی ہے کہ اس کی روک تھام روکی جائے. یہ جو کیونکہ آ رہے ہیں انلیگل جو فون آ رہے ہیں مارکیٹ میں, یہ آ رہے ہیں انٹرنیشنلی ہیں, اور دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے جو ڈومیسٹک کارگو روکے. آپ انٹرنیشنلی کارگو جو ہے اس پہ سختی کریں. ہم نے باقاعدہ کہا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پہ سختی کریں, سی پورٹس پہ سختی کریں کہ اس انلیگل ایکٹیویٹیز کی جو روک تھام ہے وہ ممکن ہو سکے. تو ایسے صاحب اس پہ کوئی اس طرح کی چیٹنگ لوگوں کے ساتھ ہو جائے, اسکیم ہو جائے, تو اس پہ کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل, پارشلی ہمارا پرویو ضرور ہے اس میں, پر مینلی یہ FIA اور اس میں ان کے فال کرتا ہے. ایک اور بھی اسکیم ہوتا ہے کہ ایک IMEI کے اگینسٹ 3-4 سیٹ ایشو ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ جب ہم ٹریک کرنے جاتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جی ایک IMEI کو ہم نے ٹریک بھی کر لیا پر پتہ چلا کہ وہ اس کے پاس چل بھی رہا ہے پر اٹس ناٹ دا ادر ون, اصل IMEI اسٹل ڈارمنٹ ہے. تو کچھ موبائل کمپنیز کا یہ اسکیم بھی سامنے آیا تھا کہ ایک انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے رجسٹر ضرور PTA سے کروائے, پر اس IMEI کے اگینسٹ پروڈیوس انہوں نے 4 یا 5 سیٹ کیے. تو یہ ہماری ٹریکنگ میں بھی بڑے ایشوز آ رہے ہیں, اس کے ڈیٹیکشن میں بھی. تو اس پر بھی ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ہے,
یہ شاید نیئر فیوچر یہ چیزیں ریزالو ہو جائیں. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ امجد صاحب, منہاج صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی, اب آپ لوگوں نے یہ احتیاط کرنی ہے, جیسے کہ بتائے 1102 یہاں پر جی آپ کمپلین کر سکتے ہیں 15 پہ, اور ساتھ ہی آپ نے جو آپ کا IME نمبر ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے, وہ آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے. پہلی بات یہ موبائل جیب سے باہر نہ نکالیں. تو جناب ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد مزید خبریں, سیگمنٹ, سٹوریز لیے. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. سائم خان اور صدف عبد الجبار آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہیں. جناب باخبر سویرا کے پیجز کو تمام تر سوشل میڈیا پیجز پر, تمام تر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں, شیئر بھی کیا کریں, اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں جہاں بھی آپ کو ہمارا کلپ نظر آئے. یہی بتا دیا کریں کہ ہم لگ کیسے رہے, اور کل کے پروگرام میں آپ کون سا سیگمنٹ ڈسکس ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, کون سے اپنے فیوریٹ پولیٹیشین کو یا سیلیبریٹی کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور بھائی اب موسم بھی بدل رہا ہے تو ظاہر ہے اب نت نئے جو ہے ڈیزائن تو میں نہیں کہوں گی, اب ظاہر ہے کپڑوں جو ہے تھوڑے گرم کپڑے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں, کھانے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں موسم کی مناسبت سے, خراب ہو رہی ہیں, تو ان چیزوں کا آپ نے ویسے خیال رکھنا ہے. تو فیڈ بیک میں یہ بھی بتا دیں کہ آپ اس مناسبت سے کون سے سیگمنٹس جو ہے ہم سے چاہتے ہیں. موسم, آپ ملک کے موسم مطلب ویدر کی بات کر رہی تھی کہ سیاسی موسم کی بات کر رہی تھی؟ میں دونوں موسم کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں کل بارش برسی, زوروں کی برسی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے آج کل جو پولیٹیشینز ہیں وہ بھی گرج اور برس رہے ہیں, وہاں پر بھی گولے برسے اور زوروں کے برسے, زوروں کی جو ہے وہاں پہ برسات ہو رہی ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ ظاہر ہے جو معاملہ رہا پچھلے دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اچھا یہ کل کی بات نہیں ہے, کافی دن سے ایشو چل رہا ہے کہ جو BISP ہے یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ جی اسے یوٹیلائز کیا جائے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے. لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب ہم اسے کیوں یوٹیلائز کریں, اور اس سے زیادہ ہم اپنے وسائل سے جی پنجاب کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی مجھے مشورہ جو دے رہے ہیں وہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں. اب ہوا کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جب یہ باتیں کی تو پھر پیپلز پارٹی کے ارکان جو ہیں انہوں نے برا منایا, اور کل ہم نے یہ منظر دیکھا کہ قومی اسمبلی سے پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی واک آؤٹ کر گئے. شازیہ مری اس موقع پر کہتی ہیں کہ مریم نواز کے بیان پر پانی سر کے اوپر سے چلا گیا ہے اور اس لیے واک آؤٹ کرنا پڑا. شہری رحمان صاحبہ وہ بھی کہتی ہیں کہ اتحادیوں کا یہ رویہ رہے گا تو پھر پیپلز پارٹی کا حکومت کا ساتھ دینے کا کیا فائدہ. واضح رہے کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی حکومت کا ایسا نہیں ہے, لیکن ٹریجری بینچز پر حکومت کے ساتھ اتحادیہ وہیں پر بیٹھے. کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز چکوال میں آئی بلیو ہونہار اسکالرشپ کی تقریب میں شریک تھیں, بچوں میں اسکالرشپ بانٹ رہی تھیں اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے. خطاب میں انہوں نے پھر دوبارہ سے یہ بات دہرائی کہ پنجاب کے اوپر خاص طور پر تنقید کی جا رہی ہے, آپ لوگ اپنے اپنے صوبے دیکھیں. اور پھر انہوں نے وہی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کا پیسہ پنجاب کی عوام پر لگ رہا ہے, ہمارا پیسہ ہے, ہمارے وسائل ہیں, تو میں اپنے عوام پر خرچ کر رہی ہوں, اس میں دوسروں کو کیا ایشو ہے, دوسروں کو کیا مسئلہ ہے. اچھا پھر ذرا پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا, پھر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جب تاریخ کا بدترین سیلاب آیا, دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی, مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نہ صرف پنجاب کے عوام کی عزت کی محافظ ہوں, آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے, میں اس کی بھی محافظ ہوں. میں نہیں چاہتی کہ پنجاب کسی کو کہے کہ اللہ کا واسطہ ہے ہمارے سیلاب آ گیا ہمیں کچھ دے دو. کیوں دے دیں؟ جس کو سڑکیں نہیں مل رہی, جس کو لیپ ٹاپ نہیں مل رہے, جس کو اسکالرشپ نہیں مل رہا, جس کو سستی روٹی نہیں مل رہی, جس کو ہسپتال میں فری علاج نہیں ملتا, اس کو اپنے حکمران سے سوال کرنا چاہیے. اب پرفارمنس کو کوئی نہیں دیکھتا, نیریٹو کی سیاست ہوتی. اس بیانیے کی سیاست نے پاکستان کو تباہی دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا. اچھا اسی اسٹیٹمنٹ کو لے کے نوید قمر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کہتی ہیں کہ ہمارا پانی ہمارا پیسہ ہماری مرضی. پھر انہوں نے سوال پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, یہ سوال انہوں نے ریز کیا, اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جی ان حالات میں حکومتی بینچز پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. اب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے معذرت تو کر لی اور اپوزیشن سے کہا زیادہ خوش نہ ہو, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, اتحاد قائم رہے گا. تو سن لیتے اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کہہ رہے تھے. ہمارا پیسہ ہماری مرضی, یہ کیا مطلب. بہت افسوس ہوا سی ایم صاحبہ کی جو تقریر تھی, ہاؤس کا حصہ تب تک نہیں بن سکتے جب تک کہ حالات کو بہتر کیا جائے. میں معذرت خواہ ہوں اگر دل آزاری ہوئی ہے ہمارے دوستوں کی. اپوزیشن کے دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں, یہ ہمارا گھر کا معاملہ ہے, ہم انشاءاللہ العزیز اسے گھر میں بیٹھ کے طے کریں گے. یہ اتحاد انشاءاللہ العزیز قائم رہے گا, یہ ذہنوں کا اتحاد ہے,
یہ جمہوری نظریے کا اتحاد ہے اور اس کی ایک ہسٹری ہے. آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے صرف قومی اسمبلی سے ہی نہیں سینٹ سے بھی واک آؤٹ کیا، اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں ضمیر گھومرو صاحب، وہی کہتے ہیں کہ جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب معافی نہیں مانگتی ہم کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے. تو پھر اگر قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے، واک آؤٹ کر دیں گے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ پھر واٹ از دا نیکسٹ آپشن؟ تو بات پھر یہ کر لیتے ہیں اور پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ. تھینک یو ویری مچ شرمیلا صاحبہ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار باخبر سویرا. گڈ مارننگ ٹو یو. شرمیلا صاحبہ، بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تنقید پر پیپلز پارٹی کے ارکان نے قومی اسمبلی اور سینٹ سے دونوں سے واک آؤٹ کر دیا. اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر واٹس نیکسٹ؟ کیا آپشنز ہیں پھر آپ کے پاس؟ جی بہت شکریہ سائم. دیکھیے، یہ بیان بازی کا سلسلہ تو کافی دنوں سے جاری تھا اور یہ ایسکلیٹ ہو گیا جب پرسوں مریم بی بی نے کچھ ایسی گفتگو کی جو میں سمجھتی ہوں اور میری جماعت سمجھتی ہے کہ غیر مناسب ہے. یہ کلیم کرنا کہ میرا پانی، میرا پیسہ، میری مرضی، دیکھیں حکومتیں اس طرح نہیں چلتی اور نہ ہی اتحاد اس طریقے سے چلتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت اہم اتحادی ہے حکومت کی اور اس بات کا ادراک ان کو ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب گئے اور سیلاب زدگان کی علاقوں کا انہوں نے دورہ کیا تو انہوں نے وہاں جا کے مریم صاحبہ کی تعریف ہی کی کہ وہ اچھا کام کر رہی ہیں. حالانکہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس بات پہ اعتراض تھا کیونکہ پنجاب میں جو سیلاب زدگان کی حالت زار ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپی نہیں ہے. ہم بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. وہاں پر بھی ہمارے لوگ موجود ہیں پارٹی کے جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. لوگ وہاں پر اپنی مدد آپ میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول صاحب کو حقائق نہیں پتہ تھے اور انہوں نے تعریف کر دی؟ نہیں، بلاول صاحب کو بالکل حقائق معلوم تھے، لیکن پنجاب کا دورہ کر کے جو بھی کاوشیں مریم صاحبہ کی تھی ان کو انہوں نے سراہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ مشورہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دیا کہ جناب جو لوگوں کی حالت زار ہے اس میں ان کی مدد فوری طور پہ کرنا ضروری ہے. اور سب سے بہتر جو انسٹرومنٹ اس وقت موجود ہے وہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا. 2022 کے سیلاب میں اس کو استعمال کیا گیا تھا اور لوگوں کو کیش ٹرانسفر کیا گیا تھا. لوگوں کی کچھ گزر بسر ہو گیا، کچھ حالت زار میں بہتری آئی، کچھ امداد ہو گئی. لیکن اس دفعہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس قسم کی کوئی امداد نہیں دی جا رہی. لوگ پریشان ہیں، کسان برباد ہو گیا ہے، نہ کسانوں کو سپورٹ دی جا رہی ہے، نہ لوگوں کو سپورٹ دی جا رہی ہے. مال مویشی جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، گھر بار بہ گئے. یہ دیکھیں ہمیں تکلیف ہے اس بات کی. اور جب ہم بات کرتے ہیں بی آئی ایس پی سے تو پیپلز پارٹی اپنے لیے بات نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی سندھ کے لیے ذرا بات نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی پورے پاکستان کے لیے بات کر رہی ہے. پنجاب کے لوگوں کو بی ایس پی کے تحت مدد ملے گی، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ملے گی، باقی صوبوں کو ملے گی. اور یہ ایک ایسا ٹیسٹڈ فارمولا ہے، ایسا پروگرام ہے جس کو ورلڈ بینک اور دیگر ڈونرز نے بھی سراہا. اینڈ اٹ از فل پروف. اب اس کو استعمال کرنے میں کیا قباحت ہے؟ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سامنے سے پھر گولہ باری ہوتی ہے. اور بات یہ ہے کہ پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جانا، محاذ بنا کے پنجاب ورسز سندھ، وی ڈونٹ وانٹ دس. یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے، یہ ٹائم بیان بازی کا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پہ تانے کسنے کا نہیں ہے جو پنجاب کی جانب سے مسلسل ہو رہا ہے. دیکھیے ہم اتحادی ضرور ہیں، مریم صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ دوسرے صوبوں نے ہاں وہ کہتی ہیں دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنس کی اور سیاست کی. تو یہ پوائنٹ تو وہ بھی ریز کر رہی ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو دونوں جانب سے پھر یہ سیاست ہوئی ہے. صدف بات یہ ہے کہ جو ہمارے پارٹی کے نمائندے پنجاب میں بیٹھے ہیں اور جو آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ وہاں کے حقائق بتا رہے ہیں. اس پہ سیاست نہیں ہو رہی ہے. آپ کے چینل کے اوپر کتنی ساری ویڈیوز اور کتنی ساری تصاویر پنجاب کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں کی ہیں جہاں پر لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چار پائیاں بھی نہیں ہیں. یہاں تک کہ ایسے ہوتا ہے کہ جہاں سے پانی تھوڑا سا اترا ہے وہاں سے ڈی سی آ کے کہتا ہے جی ٹینٹ اور وہ چارپائی واپس کر دو، اور وہ چھین کے لے جاتے ہیں، اور جو نہیں دیتا اس پہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. تو یہ اس طریقے سے آپ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں حقائق تو بتانی ہے نا. ہم بھی وہاں پر موجود ہیں، بی آئی ایس پی کا ہم لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں. بی آئی ایس پی کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے؟ آپ لوگ کہتے ہیں بی آئی ایس پی کو پیپلز پارٹی کہتی ہے یوٹیلائز کریں. مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ بی آئی ایس پی سے 10,000 ملیں گے، میں نے 10 لاکھ دینے ہیں. بالکل دیں جی، بی آئی ایس پی کے تھرو 10 لاکھ دے دیں.
ایک ایک بندے کو 10 لاکھ دیں, 100 بسم اللہ. نہیں, وہ کہتی ہے میں 10 لاکھ دینا چاہتی ہوں اپنے وسائل سے, BISP سے 10,000 ملیں گے عوام کو. پورا سروے ہوا ہے, ڈائریکٹ پورسٹ آف دا پور کو جا کے یہ پیسے ملیں گے, اور وہ سیلاب زدگان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو سیلاب زدہ ہیں, آپ ان کو دیں. ہم یہ بات 10,000 کی نہیں ہے. 2022 میں ہم نے 25,000 روپے ان کو دیے تھے, کچھ تو مدد ہوئی تھی نا. آپ 50,000 دے دیں, آپ لاکھ دے دیں, چلیں آپ 10 لاکھ دینا چاہتی ہیں آپ 10 لاکھ دے دیں, جو آپ کی مرضی ہے آپ دے دیں, لیکن دے تو صحیح نا, مدد تو کریں. جسٹ بیکاز اس پروگرام کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی فلیگ شپ پروگرام ہے, تو آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتی ہیں. یہ تو زیادتی ہے نا, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. ایک چیز جو آپ کے پاس موجود لیکن ہے, پنجاب حکومت جس کے تو تحت مدد آپ کر رہی ہے, فوری طور پہ مدد کر وہ سکتی اپنے ہیں, وہ آپ استعمال وسائل نہیں سے کرنا کر رہی ہے, ارریسپیکٹو کس پروگرام کے تحت کر رہی ہے, مگر لوگوں کی مدد تو کر رہی ہے. اور خود بلاول صاحب بھی آپ کہہ رہی ہیں, تعریف کر رہے تھے, تو وہ مدد تو ہو رہی ہے لوگوں کی. دیکھیے صدف, آپ پنجاب جائیں, آپ وہاں جا کے لوگوں کی حالت زار تو دیکھیں. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے, لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. صرف جا کے 4 سلائی مشینیں دے دینا یہ مدد نہیں ہوتی ہے. پیپل ہیو ٹو ری بلڈ دیئر ہومز. ان کے گھر بار رہ چکے ہیں, ان کے مال مویشی جو ہے بہ چکے ہیں, ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. کسانوں کو کیا دے رہے ہیں آپ؟ لوگوں کے گھر کیسے بنائیں گے آپ؟ کوئی پروگرام ہے؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے. ہم نے 2022 کے فلڈ سے سیکھا اور ہم نے پاکستان کا سب سے بڑا تعمیراتی پروگرام شروع کرا. 21 لاکھ گھر بنا کے ہم نے دینے, 6 لاکھ ہم دے چکے ہیں سیلاب زدگان کو, اور وہ کلائمیٹ ریزسٹنٹ گھر ہیں. اب سیلاب آئے, طوفان آئے, وہ گھر نہیں بہیں گے. تو آپ کوئی پروگرام شروع کریں, لیکن فوری طور پہ جب لوگوں کو ریلیف کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس ایک ڈائریکٹ ٹرانسفر کا ایک انسٹرومنٹ موجود ہے, کیوں نہیں آپ اسے استعمال کرتی؟ اور مزے کی بات یہ, تو ہم نے تو پنجاب کو مخاطب ہی نہیں کیا, ہم تو یہ بات فیڈرل گورنمنٹ سے کر رہے ہیں, پرائم منسٹر سے کر رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب. پنجاب سے تو ہم نے مانگے نہیں نا پیسے, یہ تو ایک فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, پنجاب کا تو نہیں ہے. تو اس میں کیوں کسی کو تکلیف ہونی چاہیے؟ اور پھر جو لب و لہجہ ہے, گفتگو ہے, جو دھمکیاں ہیں, جو جسچرز ہیں, دے آر ویری انریزنیبل. مطلب میں بہت ہی اچھے الفاظ استعمال کر رہی ہوں, کہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ایسکیلیشن ہو. اب آپ اگر اپنے اتحادیوں کی عزت ہی نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ ان کو ہٹ کریں گے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ حکومتی بینچوں پہ بیٹھ کے کیا فائدہ ہے ہمارا؟ اس سے بہتر ہے, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, ہم بات لوگوں کی مدد کی کر رہے ہیں, ہم اپنے لیے پروجیکٹس نہیں مانگ تو رہے, اب جیسے جب ہم اپنے لیے وسائل نہیں مانگ. تنقید یہ ہوتی ہے کہ جی 4 سلائی مشین دے دیں, یہ کون سی ہیلپ ہے, جبکہ مریم صاحبہ مختلف پلیٹ فارمز پر آ کر یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ وہ گھر لوگوں کو بنوا کر دیں گی اور اپنے وسائل سے بنوا کر دیں گی. تو دونوں طرف, جب دونوں جانب دیکھنا ہوگا کہ بیانات کس سطح کے ہیں اور کس لیول پر آ رہے ہیں. صدف, بے شک گھر بنا کے دیں, ہم چاہتے ہیں گھر بنا کے, لیکن جب وہ گھر بنیں گے, اس وقت جب لوگ بھوکے پیاسے سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فوری طور پہ کس طریقے سے مدد کریں گی؟ آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ موجود ہے جو سروے کیا ہوا ہے, ورلڈ بینک کا اپروو پروگرام ہے, دنیا بھر نے اس کو سراہا ہے. آپ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کریں, کچھ لوگ کھانے پینے کی اشیاء لے لیں, کوئی چارپائی لے لیں, کوئی ٹینٹ لے لیں, کچھ تو کریں. لیکن وہ یہی تو کہہ رہی ہیں شمیلہ صاحبہ, وہ یہی تو کہہ رہی ہیں, بنانا چاہیے اور ہم شو بنائیں گی بھی, وہ یہی تو کہہ میں رہی ان ہیں کی نیت پہ بالکل شک نہیں کر رہی, لیکن اپنے اتحادیوں کو جو آپ کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں ان پہ اس طریقے سے گولہ باری کرنا, تنقید کرنا, دیٹ از ویری انکالڈ فار, اٹ از انریزنیبل, ویری ویری انریزنیبل. یہ وقت نہیں ہے بیان بازی کا, یہ وقت ہے کہ ہم سیلاب زدگان کے لیے اکٹھے ہو کے ایک ساتھ مدد کریں. اچھا, مجھے ان کی بات سے ایسا لگا کہ وہ کیپیسٹی کی بات کر رہی ہیں کہ BISP پروگرام کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مینج کر سکے چیزوں کو ان ٹرمز آف اماؤنٹ. وہ 10,000 کی بات کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں ہم اپنے وسائل سے, پنجاب کے وسائل سے 10 لاکھ سے مدد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے کیا BISP میں؟ میرا خیال ہے وہ سمجھی نہیں. ہم یہ تو ریگولر ٹرانسفر ہے نا جو ہر 3 ماہ میں ہوتا ہے 10,000 روپے کا, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ایک انسٹرومنٹ موجود ہے جہاں پر آپ پیسے دے سکتی ہیں. آپ 50,000 دے دیں. 2022 کے اندر ہم نے 25,000 روپے کیش ٹرانسفر کیا تھا. یہ تو 10,000 کی جو بات کر رہی ہیں وہ تو ایک ریگولر ٹرانسفر جو ہوتا ہے ہر 3 مہینے میں. لیکن اس وقت تو آپ کو لوگوں کی مدد کرنی ہے, آپ فوری طور پر 50,000 ٹرانسفر کر دیں, 10 لاکھ کر دیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو, لیکن مدد تو کریں نا. اس کے اوپر چڑ جانا, ناراض ہو جانا, گولہ باری برسانا, دھمکیاں دینا, یہ تو بالکل ہی غیر مناسب سی گفتگو ہے نا. اس کو تو دیکھیے نا, کوئی بھی اتحادی اس کو برداشت نہیں کرے گا. اچھا, اور ڈائریکٹلی آپ تنقید کریں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, انہوں
انہوں نے تو وہاں جا کے پنجاب میں یہ کہا کہ جی وہ کوششیں کر رہی ہیں اور اچھی بات ہے. تو واٹ از اور دا وے کوششیں بالکل فارورڈ؟ بھی کر رہی ہوں گی آپ کے بٹ سینٹ کے ارکان معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ لوگ کیا معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا یہ ان کا انڈیویجول بیان ہے؟ نہیں جی انڈیویجول بیان نہیں ہے. شی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. نہیں آپ کے سینٹ کے ارکان وزیر اعلیٰ سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی کا پالیسی بیان ہے ایز پارٹی؟ دیکھیے جی اس بات کا ادراک ان کو ہونا چاہیے کہ جو گفتگو کی ہے وہ غلط ہے. اب ان تمام ایشو کے اندر آپ دیکھیے ایک اور کنٹروورشل چیز وہ لے آئی ہیں اور وہ ہے پانی. کنال بناؤں گی، میرا پانی ہے. بھائی آپ کا پانی نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کا پانی ہے. اور پانی بیٹھ کے چاروں صوبے آپس میں طے کرتے ہیں. ایک فارمولا ہے، واٹر ریکارڈ ہے، جس کے تحت آپ کو پانی ملتا ہے آپ کے حصے کا. میرا پانی نہیں ہے، میرے گھر کا نلکا نہیں میں نے کھولا اور میں نے پھر بند کر دیا. یہ پاکستان کی عوام کا پانی ہے نا. اینڈ دیر از اے پروسیس، اے سسٹمیٹک پروسیس جس کے تھرو چاروں صوبوں میں پانی جاتا ہے. تو آپ یہ کلیم نہیں کر سکتی ہیں کہ یہ میرا پانی ہے اور میری مرضی ہے میں کنال بناؤں گی فلاں بناؤں گی. نہیں ہو سکتا اس طریقے سے. یہ دیکھیں نا، یہ دھمکی بازی اور یہ اگین میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید ایسکلیشن ہو، لیکن اس قسم کی دھمکیاں دینا اور اس قسم کے دھڑلے سے بات کرنا کہ جی میرا پانی ہے میری مرضی ہے، دیکھیں یہ سیاست میں نہیں ہوتا ہے. سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے اور سیاست میں صبر و تحمل کا اظہار کرنا پڑتا ہے. بٹ شمیلہ صاحبہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں، کل انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ عوام سوال اٹھائے اپنے حکمرانوں سے. پوچھیں آپ جن عوام کو انفراسٹرکچر میسر نہیں ہے، جن کو ہیلتھ سروسز میسر نہیں ہے، جن کو ایجوکیشن میسر نہیں ہے، وہ حکمرانوں سے سوال اٹھائیں کہ کیوں نہیں مل رہا ان کو. ہم تو پنجاب میں دے رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے، اگین میں آپ کو دہراؤں گی اور آپ دیکھیے صحافی ہیں، آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہوں گے، وزٹ بھی کرتے ہوں گے، ہم بھی گئے ہیں. پنجاب میں لوگوں کی حالت زار کچھ نہیں ہے. آپ سیلاب زدگان کو دیکھیں، وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. دے ہیو نتھنگ. ان کو خدارہ مدد کریں. اور ہم تو یہ التجا، یہ گزارش، یہ مشورہ فیڈرل گورنمنٹ سے کر رہے ہیں. پنجاب سے تو ہم کر ہی نہیں رہے. ہم نے یہاں پر سندھ کے اندر ہاری کارڈ شروع کیا ہے، اس کے تحت ہم کسانوں کو کیش ٹرانسفر دے رہے ہیں، سبسڈائز بیج دے رہے ہیں، ڈی اے پی کو سبسڈائز کر کے دے رہے ہیں. شرمیلا بتا دیں حل کیا ہے؟ کیا اسی طرح بیان بازی ہوگی یا بیٹھ کے بات کی جائے گی یا جو آپ کے ارکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہوگا کیا؟ دیکھیں جی آئی ایم شیور کہ ہم جنگ تو نہیں لڑ رہے نا، دس از ناٹ اے وار، لیکن ڈیفینیٹلی بیٹھ کے بات چیت ہوگی. معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جانے چاہیے، ہونا چاہیے، بیکاز پاکستان کی عوام ہماری طرف دیکھ رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس قسم کی گفتگو کریں، آپ دھمکیاں دیں، آپ جو ہیں زور زبردستی دکھائیں اور ہم پھر بیٹھے رہیں حکومتی بینچز کے اوپر اور ہم آپ کی جو ہے سارے کاموں میں آپ کی مدد کریں. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ پیپلز پارٹی اب پارلیمنٹ سیشن میں ٹریجری بینچز پر نہیں بیٹھے گی آج کے بعد سے انٹل؟ دیکھیے جی ہم نے کل واک آؤٹ کیا ہے اور جب تک معاملات طے نہیں ہوں گے وی ول ناٹ سٹ. معاملات کس طرح طے ہونے؟ کیا اپالوجی آپ چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بات چیت کی جائے؟ واٹ ڈو یو وانٹ؟ ہمارا سب سے اہم جو ایشو اس وقت یہ ہے کہ آپ سیلاب زدگان کی مدد کس طریقے سے کریں گے. آپ کسان جو تباہ ہو گیا ہے، جو بے روزگار ہو گیا ہے، آپ کس طریقے سے اس کی مدد کریں گے. ہمارا جو مقصد اور مطلب ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو انشور بحیثیت اتحادی کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو باور کرائیں کہ لوگوں کی مدد کریں، چاہے وہ بی ایس پی کے تھرو ہو، چاہے وہ کسان کو سبسڈائزڈ بیج کے تھرو ہو. گندم غائب ہو گئی ہے، گندم تباہ ہو گئی ہے، آپ کے ملک میں فوڈ انسیکیورٹی ہوگی، آپ کو اپنے کھانے کے لیے یہاں پر چیزیں میسر نہیں ہیں. اب آپ امپورٹ کریں گے آپ کا مزید ڈیفیسٹ کے اندر جائے گا بجٹ. یہ بہت ساری چیزیں پہ بیٹھ کے بات کرنے کہ آگے فیڈرل گورنمنٹ کا پلان کیا ہے، کس طریقے سے مدد کریں گے لوگوں کو. ہم پنجاب کے لوگوں کو، کے پی کے لوگوں کو بے یار و مددگار تو نہیں چھوڑ سکتے. شمیلہ صاحبہ ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن، پیپلز پارٹی کا ایک نعرہ ہمیشہ سے بلند رہا ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریونج. ہاؤ اباؤٹ پرفارمنس اینڈ ڈیولپمنٹ از دی بیسٹ ریونج؟ کیوں نہ سندھ میں ترقیاتی کام کر کر، ڈیولپمنٹ کر کے، پرفارمنس دکھا کے جواب دیا جائے ان تمام تر الزامات کا. جہاں پر پنجاب میں روز افتتاح ہو رہے ہیں وہاں پر سندھ میں بھی روز افتتاح ہوں، سڑکیں بنے، انفراسٹرکچر بنے، گاڑیاں چلیں یہاں پر بھی. سندھ میں جو صحت کا نظام ہے وہ بہترین نظام ہے. بلوچستان سے، پنجاب سے لوگ یہیں پر اپنا علاج کرانے کے لیے آتے ہیں.
चाहे वो गंबर इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट होता है, चाहे वो NICVD हो, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ का इंस्टीट्यूशंस हो, वो करते हैं। हमने सिंध के अंदर मुल्क का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम शुरू किया, सैलाब ज़दगान के घर बनाना, 21 लाख घर, और सिंध गवर्नमेंट ने किया है विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और 6 लाख घर बना के हम दे चुके हैं। हम कर रहे हैं काम, हम सिर्फ इफ्तिताओं में और फीते काटे में बिलीव नहीं करते। ऑन ग्राउंड जाके देखें, उन लोगों से पूछे जिनको घर मिले हुए हैं। अभी हमने बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत हम DAP और मुफ्त बीज दे रहे हैं किसानों को, क्योंकि फसलें तो तबाह हो गई हैं, बारिशें हुई हैं शदीद। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह वो नुकसान नहीं हुआ जो दीगर सूबों में हुआ, लेकिन बारिशों की वजह से कराची का जरा ट्रैफिक का और सड़कों का मसला हमारे वसाइल हैं उसके वो भी हल करवा दें शर्मिला। चाहते हैं कि दूसरी सूबों में भी हो। हाँ, कराची की सड़कों का और जरा ट्रैफिक का मसला भी हल करवा दें तो बड़ी दुआएं मिलेंगी आपको। कराची की सड़कें भी 162 सड़कों के ऊपर मुरम्मत शुरू हो गई है, 162 सड़कों के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त नहीं है अब। सदफ, आप तो खुद कराची में रहती हैं, मैं भी कराची में रहती हूँ। आपको मालूम है कि एक वक्त होता था जब 4-4 दिन पानी खड़ा होता था, और उस जमाने में होता था जब एक बड़ा बाकमाल वैसे अभी भी खड़ा होता है शर्मिला, जो बड़े अवार्ड BRT जहाँ बन रही है ना, वहाँ आए दिन पानी होता है, पानी निकल सकता है और रोड्स क्लियर हो जाते हैं। राइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच शर्मिला साहिबा टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर सवेरा, और बड़े पेशेंटली उन्होंने तमाम तर जवाबों का सवालों का जवाब दिया। एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड कि कराची में भी डेवलपमेंट का काम हो, तरक्याती काम, और हम पुरसुकून जिंदगी कराची में गुजारें। हाँ जी, ब्रेक। जी बिल्कुल, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। से रहते हैं बता। वेलकम बैक जनाब। ज़रा बात कर लेते हैं एजुकेशन सेक्टर के हवाले से। सिंध का एजुकेशन सेक्टर एक तो ऑलरेडी शेकी है। बाखबर सवेरा में ही हमने आपको कुछ अर्सा पहले खबर दी थी कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के मुताबिक टॉप रैंकिंग 10, 20, 25 यूनिवर्सिटीज़ में भी कहीं जगह नहीं बना सकी थी। उसकी वजूहात हैं। वजूहात अब देखिए कि अब खबर यह है कि दरसी किताबों की छपाई में मुबैना संगीन खिलाफ वर्जियों पर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने सिंध टेक्स्ट बुक के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। और अब इसमें फ्रॉड क्या हो रहा है, स्कैम क्या हो रहा है कि सिंध टेक्स्ट बुक पर इल्ज़ाम है कि 5 अरब रुपए की किताबें मुबैना तौर पर मनपसंद पब्लिशर से छपवाई जा रही हैं। अब आप ये देखें, कहीं तो इशू ये होता है जी कि एक तो किताबें मिलती नहीं, अवेलेबल नहीं होती जब साल शुरू होता है, सेमेस्टर शुरू होता है, वो अलग इशू है। अब मनपसंद पब्लिशर से अब ये वाला जो इशू है, इसमें 5 अरब की करप्शन बताई जा रही है। अब एंटी करप्शन ने सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को खत भी भेजा है। खत में कहा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नए तालीमी साल के दौरान किताबों की छपाई के ठेके मनपसंद पब्लिशर्स को अलॉट किए, यानी कि अगर हम बात करें तो 2 अक्टूबर को सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड हुकाम रिकॉर्ड समेत, यानी कल के दिन, आज 1 अक्टूबर है, तफ्तीशी ऑफिसर के सामने पेश होकर NIT कंपनियों की तफसीलात और ज़ाहिर जो बिडिंग रिपोर्ट होती है, ऑर्डर, डिलीवरी, चालान, ये सारा रिकॉर्ड पेश करेंगे। तो देखते हैं जी इसका फिर क्या नतीजा निकलेगा। बात कर लेते हैं फिर हमारे साथ मौजूद डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड खालिद आज़ाद साहब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने बाखबर सवेरे के लिए वक्त निकाला। दरसी कुतुब के मामले पर तहकीकात शुरू की गई हैं, इल्ज़ामात किस हद तक दुरुस्त हैं, बताइएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का। देखिए, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिलसिले चलते रहते हैं। ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का मैंडेट है कि वो किताबें बच्चों के लिए दरसी किताबें तैयार करके उसको प्रिंट करके और डिस्ट्रीब्यूट करे। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी है और मार्केट की किताबें भी हैं। इसी तरह एंटी करप्शन भी एक सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, उनकी तरफ से भी एक क्वेरी आई हुई है जिसका हमारी लीगल टीम उसको देख रही है। तो ये सिलसिले चलते रहते हैं, इदारे मुख्तलिफ क्वेरीज करते रहते हैं। वो अक्सर ये बात इसको कंफर्म करते हैं कि आपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया है कि नहीं किया है। तो हमारी लीगल टीम उसको देख रही है। ऑब्वियसली हम रूल्स को क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक इंस्टीट्यूट है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, इसीलिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड लाजमी है कि वो गवर्नमेंट के सारे रूल्स और कवायद को फॉलो करे। तो हमने बिल्कुल वो सारे रूल्स और SPPRA के जो रूल्स हैं वो प्रोक्योरमेंट के लिए फ़ॉलो किए हैं। तो ये एक रूटीन एक्टिविटी है जो उनका लेटर आया है, तो हम हमारे लीगल टीम को वो सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ये भी बताइएगा, तो आपसे फिर जब कल पेशी भी है तो किस तरह के सबूत मांगे गए हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं? देखें, ये कोई सबूत या कोई इस तरह की कोई बात नहीं है।
ये उन्होंने जो प्रोक्यूरमेंट हुई थी 2024 और 25 में जो किताबें शाया हुई थी और डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, तो उन्होंने हमें लेटर लिख के सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को ये मालूम किया है कि क्या आपने वो रूल्स फॉलो किए हैं SPPRA के, और जो सिंध गवर्नमेंट के या जो कवायद और रूल्स रेगुलेशन है वो आपने किस हद तक फॉलो किए हैं। तो वो डॉक्यूमेंट हमने उनको भिजवा दिए। लेकिन हमारा फोकस इस एक्टिविटी को हम रूटीन एक्टिविटी समझते हैं। हमारा फोकस खालिद साहब रूटीन एक्टिविटी आप बता रहे हैं, इसको बड़ा कैजुअली बता रहे हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों तलबा का करियर स्टेक पर लगा हुआ है। एक बात बताइएगा, जब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अपनी किताबें छपवाता है तो वो क्यों किसी एक ठेकेदार से आपको तमाम पूरा का पूरा ठेका देता है, या एक किताब एक ठेकेदार से छपवाता है? हम पंजाब में देखते हैं मुख्तलिफ ठेकेदार होते हैं, मुख्तलिफ पब्लिशर्स होते हैं, क्यों एक ही पब्लिशर से पूरी की पूरी कोर्स की किताबें छपवाई जाती हैं? देखिए ये बात नहीं है, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। ये कोई 22 पब्लिशर्स हैं, ये NIT होती है, ये इंटरनेशनल NIT होती है, टेंडर होता है, अखबारात में शाया होता है, SPPRA की वेबसाइट पे होता है। उसके बाद ये ऑनलाइन उन पब्लिशर्स को या जो भी वेंडर्स हैं उनको ऑनलाइन अपने वो जो रेट्स हैं वो फिल करके सिप्रा की वेबसाइट पे रखने होते हैं। तो ये बहुत सारे जो पब्लिशर्स हैं उनमें से अगर एक पब्लिशर छापता है तो मोनोपोली भी हो जाती है। अगर सिंधी की एक बुक है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, फर्ज करें सिंधी की बुक है, उर्दू की बुक है, अगर वो सिर्फ एक पब्लिशर छाप रहा है, 5 क्यों नहीं डिफरेंट पब्लिशर उसको पब्लिश कर सकते? तो ये इससे ज़ाहिर फेवरेटिज्म का जो है आंसर वो भी खत्म होता है। तो हर साल ये मसला भी आता है। देखिए गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसे नहीं है। जो मार्केट की किताबें हैं वो भी जो बड़ी बड़ी तादाद की किताबें हैं जो 10 लाख तक हैं वो भी 4-4, 5-5 पब्लिशर्स को डिवाइडेड हैं। और ये जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की किताबें हैं, मैंने आपको बताया, पहले भी गुजारिश की, ये कोई 22 पब्लिशर्स हैं, 22। और इस मरतबा भी कोई इस नए साल के लिए 2026 और 27 के लिए भी हमने प्रोक्यूरमेंट की हुई है, उसमें भी 22 पब्लिशर जो हैं वो कामयाब हुए हैं, उनके रेट्स अप्रूव हुए हैं और उनको काम दिया गया है। तो ये कराची, सखर, इवन इस्लामाबाद तक के पब्लिशर्स भी काम करते हैं। खालिद साहब मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात खालिद साहब एक बात का बस बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि फॉर इंस्टेंस 9वीं जमात की 9th क्लास की इस्लामियात की बुक है, तो वो क्या एक पब्लिशर छाप रहा है या 5 पब्लिशर छाप रहे हैं या 10 छाप रहे हैं? देखिए ये हमारा प्रोक्यूरमेंट सेक्शन एक अलग है। मैं इसकी मालूमात लेके आपको ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन हमने एक पैकेजेस बनाए हैं पूरी की पूरी NIT। मैं दोबारा ये गुजारिश करता हूँ कि पूरी की पूरी NIT जो है 50 लाख सेट्स हैं किताबों के, पहली से लेके मैट्रिक तक, तीनों ज़बानों में, सिंधी, उर्दू और इंग्लिश में। ये एक से ज़्यादा, बल्कि 20 से भी ज़्यादा पब्लिशर्स के पास है। ये जो इन्फॉर्मेशन चल रही है ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है। अच्छा, तो ये जो अभी आप जिस केस के लिए कल हियरिंग हुई है, ये एक पब्लिशर का मामला है, डिफरेंट पब्लिशर्स हैं जिन्हें अलॉट किए गए, उसमें कोताही ज़ाहिर है, पहले बिडिंग होती है, एक पूरा प्रोसेस होता है कि क्या आप लोगों को बेसिकली लेटर मिला है, नोटिस मिला है जो बता रहे हैं जी कहाँ पे गलती हुई है? हाँ जी, ये जो नोटिस मिला है एंटी करप्शन की जानिब से, इस नोटिस में लिखा गया है कि आपने जो 2024 और 25 में जो प्रोक्यूरमेंट की है, जो किताबें शाया करवाई हैं और डिस्ट्रीब्यूट की हैं, तो इसको आपने कौन से रूल्स फॉलो किए हैं वो डॉक्यूमेंट हमें दें। क्या आपने वो NIT के जो भी मराहिल हैं वो पूरे किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट, उसके अलावा जो पब्लिशर्स हैं उनके प्रोफाइल्स, और जो हमारी जो NIT के जो मराहिल हैं उसका सारा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो उन्होंने मांगी हैं। तो वो कल हमारी लीगल टीम उनको वो उसको देख भी रही है और कल इंशाल्लाह उनको हम सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट मीटिंग। बहुत शुक्रिया। लेट्स सी जी इसकी मजीद क्या अपडेट्स होती हैं। हम जरा आगे बढ़ते हैं। सुबह सवेरे हमने मौसम का जिक्र किया था, क्योंकि कराची में तो खबर बन जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि बारिश यहाँ बहुत कम होती है, लेकिन कुछ इलाकों में बड़ी तेज बारिश हुई है। आज कैसा वेदर रहेगा अब ये जानना जनाब, तो आज जरा आपको बता देते हैं कि लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, सदर गार्डन और एम ए जिन्ना रोड समेत जेल चुरंगी, गुलशन इकबाल में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश कल हुई। शारा फैसल समेत मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा होने से अब हमने ये देखा कि गाड़ियों की कतारें लग गई। एक तो जब बारिश होती है, चाहे वो दरमियानी हो
کم ہو, ہلکی ہو یا تیز ہو, شارع فیصل پر پانی کھڑا ہوتا ہی ہوتا ہے, اور جب جیسی وہ پانی کھڑا ہوتا ہے سب سے پہلے وہاں پہ لگتی ہیں گاڑیوں کی قطاریں. اچھا, ویسے بتایا گیا تھا کہ سسٹم آ رہا ہے, آپ کو یاد ہے پرسوں ہم بات کر رہے تھے جی کہ بحیرہ عرب سے ایک سسٹم جو ہے اس طرف رخ کر رہا ہے سندھ کی طرف, تو بارشیں ہو سکتی ہیں, لیکن بارش ہوئی بھی. اب یہ سسٹم کتنا سٹرونگ ہے, کیا مزید بارشیں بھی ہوں گی؟ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عشرت خان ہماری نمائندہ, ذرا ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک تو کہ موسم کا حال کیا بتاتے ہیں, موسم کا حال بتانے والے. تو عشرت آپ بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, آج کیسا ویدر رہے گا, اور جو کل رات گئے سڑکوں کی سچویشن ہوئی اب ٹھیک ہے؟ بالکل. سب سے پہلے تو میں سائم کی بات پہ بولوں کہ سائم نے جو میرے زخموں پر نمک اور مرچیں چھڑکی ہیں نا کہ شارع فیصل پر بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد قطاریں لگ جاتی ہیں, واقعی کوئی میں 3 گھنٹے وہاں جیم رہی ہوں اور ٹریفک جیم تھا اور میں وہاں پھنس گئی تھی. تو رات سمجھے صبح وہ شام 6 بجے کی نکلی اور رات 11 بجے میں گھر پہنچی ہوں. خیر یہ تو ہوتا ہے ہر دفعہ بارش میں. بارش کی بات کی جائے یا کراچی کے موسم کی بات کی جائے تو آج بھی کراچی شہر میں بارش ہے. جو کہا جا رہا تھا کہ خلیج بنگال اور بھارتی گجرات سے جو پوسٹ مونسون کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا, وہ آج بحیرہ عرب میں ڈپریشن کی صورت اختیار کر لے گا, جس کے بعد جس کے زیر اثر آج بھی کراچی میں ہلکی اور درمیانی درجے کی بارش ہوگی. سمندری ہوائیں بند ہیں جن کی وجہ سے گرمی کی جو شدت ہے وہ ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بارش سے پہلے جو ہے وہ آندھی اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان بھی ہے, جبکہ بارش درمیانے اور ہلکے ہوگی. اور محکمہ موسمیات نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 3 اکتوبر تک جو بارش ہے وہ برسے گی, جبکہ سندھ کے ساحلی علاقوں کو اس حوالے سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تیز بارش نہیں ہے, ہلکی بارش ہے تو اتنا زیادہ نہیں ہے. آج شہر کی اگر کنڈیشن کے حوالے سے بات بتاؤں تو آج جو ابھی کرنٹ ٹیمپریچر چل رہا ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 75% ہے, جس کی وجہ سے جو گرمی کی شدت ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. سمندری ہوائیں بند ہونے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے. شمال مشرقی سمت سے اس وقت ہوائیں چل رہی ہیں جو 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. اس وقت بھی شہر میں گرمی کی شدت ہے. اچھا, دوپہر کے اوقات میں جو ڈپریشن ہے وہ بحیرہ عرب میں پہنچ جائے گا, جس کے بعد سے جو سمندری ہوائیں ہیں وہ تو بند ہے, لیکن جس کے بعد سے بارش سے پہلے کسی ایریے میں آندھی چلنے اور تیز جو ہوائیں چلنے کا امکان ہے, اس کے بعد سے بارش شروع ہو جائے گی. اچھا, مختلف ایریے میں درمیانے درجے کی اور کہیں ہلکی بارش کا امکان ہے. جہاں تک آپ نے بارش کے حوالے سے بات کی ہے کہ کہاں کتنا پانی ہے, سب سے زیادہ جو کل کی بارش کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ اولڈ ایئرپورٹ کے ایریے میں ہوئی ہے جو 33.7 ملی میٹر ہے. اس کے اور پھر اس کے بعد شارع فیصل پہ تو آپ نے بتایا کہ آپ پھنسی رہی, میں بھی وہیں شارع فیصل پر ہی پھنسا رہا تھا. آئی ایم سرپرائز کہ میری عشرت کی ملاقات کیوں نہیں. بہت شکریہ عشرت, آپ ہمیں کرنٹ سچویشن سے اپڈیٹ کر رہی ہیں. بھائی بارش کا یہی سلسلہ ہے, اب دیکھتے ہیں مزید کیا رہے گا. عشرت نے تو بتا دیا. ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عرفان صاحب بتائیے گا, بارش کراچی میں آج بھی ایکسپیکٹڈ ہے, تو کس طرح کی بارش ہوگی, تیز ہوگی, ماڈریٹ ہوگی, کیا اپڈیٹس ہیں؟ عرفان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چل عرفان صاحب سے ہم رابطہ کریں گے, لیکن یہ ہے کہ بارش جو ہے وہ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے, یہ نہیں کہ پورے کراچی میں ہو رہی ہو. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کو بتانا ضروری ہے. کل ویسے اتنی بارش نہیں تھی, میرے علاقے میں ہوئی ہے, زیادہ بارش ہوئی, ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی, ٹھیک ٹھاک بارش ہوئی. اچھا, ویسے آئی ایم سرپرائز کیونکہ میرے علاقے میں تو خیر بہت کم بارش ہوئی, بہت کم ٹائم کے لیے ہوئی, اور شارع فیصل اور جو اولڈ ایئرپورٹ والا علاقہ ہے وہاں پر بھی. اچھا خیر, میں اس بارش کو نا کمپیئر کروں پہلی والی بارش سے, وہ جو فرسٹ بارش ہوئی تھی نا, میں اس سے کمپیئر کروں, اس کے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ بھی بارش نہیں تھی. پوسٹ مانسون بارش ہے نا, رم جھم والی بارش ہے جس میں لوگوں کا دل کرتا ہے. یہی تو سوال ہے کہ رم پکوڑے بنا کے کھائیں, پکوڑے شارع فیصل پر گاڑی کھڑی اسٹک ہے, تو یہی تو سوال ہے. وہ تو گھر میں بن رہے ہیں نا پکوڑے کے اندر. اب رم جھم میں آپ دیکھیں شارع فیصل کے اوپر گاڑیوں کی قطاریں لگی رہیں, اولڈ ایئرپورٹ ایریا کے اندر پانی کھڑا ہو گیا. کراچی میں اس وقت متعدد علاقوں میں پانی کھڑا ہے. کافی کا آپشن ہے آپ کے پاس, آپ کافی پیجئے اور چائے پیجئے. چائے کے تو جی سب شوقین بھی ہیں پاکستان میں. تو آج ویسے میں نے کافی کا اس لیے بھی حوالہ دیا کہ آج دنیا بھر میں کافی ڈے منایا جا رہا ہے, اور کافی کے نت نئے ٹرینڈز آ گئے ہیں جناب. بے شمار خصوصیات کی حامل اسے بتایا جاتا ہے. بلیک کافی پئیں تو اس کی الگ خصوصیات ہیں, اور اگر آپ اس کو دودھ والی پئیں تو الگ ہے. آپ اگر مجھے اجازت دیں میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ایسپریسو, کیپوچینو, مختلف جو ہیں جی فلیورز ہیں اس کے,
अब तो आइस कॉफी भी है। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए। आप, मुझे पता है कभी कभी नॉय हो जाती है मैं ज़्यादा सवाल पूछने से। व्हाट इज़ योर फेवरेट कॉफ़ी? कैपुचिनो। माइन इज़ माचा। अब इसके ऊपर मुझे पता है बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे, घास कहते हैं, घास पीते हैं, घास डाल के खाते हैं, लेकिन माचा अगर आप अच्छी पिएं और आपको अच्छी माचा कहीं से मिल रही है तो माचा इज माय फेवरेट। इट्स टॉप नॉच। जापान में बहुत ज्यादा ट्रेंड है, वहाँ तो हर कोई माचा, आई थिंक मई से ये स्टार्ट हुआ है। अब ट्रेंड कर रही है ना, देखिए एनीथिंग दैट इज ट्रेंडिंग तो वो आपको पता है जेंजीज को वैसी बड़ी पसंद आती है। तो माचा बनाने वाली किट भी पूरी आती है। इटली में अगर आप सुबह के 11 बजे के बाद कैपुचिनो मांगे तो वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं आपने उनसे क्या कह दिया है। वो कहते हैं जी बस इतना ही टाइम होता है सुबह 7 से 11 तक, उसके बाद आप कैपुचिनो नहीं पिए। लेकिन चाहे कैपुचिनो हो, माचा हो, एक्सप्रेसो, लैटिनो, हर फ्लेवर का अपना मज़ा होता है और बहुत शौक से पिया जाता है। अब सर्द मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने का मज़ा अलग है और सर्दियां भी बस आने वाली हैं तो आप ये देखें कि ऐसा मशरूब है कॉफ़ी जिसकी कोई मौसम वैसे मखसूस नहीं है। टू बी ऑनेस्ट पूरा साल ही कॉफ़ी पी जा सकती है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, बहुत सारे लोग जी कॉफ़ी में शुगर डालते हैं, ये इससे ना कॉफ़ी का जो असल टेस्ट है वो नहीं आप टेस्ट कर पाते, तो उसको ना बगैर शुगर के पिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि कॉफ़ी जो है ना उसका जो टेस्ट है तब आप महसूस कर सकते हैं। और यही हमें एक तहकीक भी बता रही है कि आप अगर दिन में 2 से 3 कप कॉफ़ी पिए और दिन में कुछ वक्त चहलकदमी करने के बराबर है, तो 2 से 3 कप कॉफ़ी आप पी लिया कुछ कदम अगर आप बताएं ये बात, ये कौम वैसे ही जो है ना आजकल मोबाइल लेके बैठी रहती है, लेकिन ये है अमराज़े कल्ब के लिए भी अच्छी है। हाँ ये है कि कॉफ़ी सोने से पहले ना पिए, नींद नहीं आएगी। अच्छा जी, महकमा मौसमियात साहब से, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान साहब आपसे पहले सवाल पूछना चाह रहे थे, अब फिर पूछ लेते हैं। ज़रा बताइए आज की क्या अपडेट्स हैं कराची के वेदर की, क्योंकि कल बारिश हुई है यहाँ पर। जी आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आफ्टरनून और शाम को जो है ना वो दोबारा से ये बनेगा और जिसमें बाज़ इलाकों में जो है ना वो तेज़ और हल्की बारिश जो है ना वो होगी। जी अच्छा, तो इरफान साहब पारा गर्म और मरतूब भी था कुछ दिनों पहले तक, तो अब ये सिलसिला कब तक कराची में रहेगा, कब ये पोस्ट मॉनसून सिलसिला ओवर होगा और जो मौसम अपने मामूल पे कब तक आएगा? देखिए अभी जो गर्मी थी इसमें थोड़ा टेम्परेचर में 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आएगी। ये कल जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। अब आने वाले दिनों में जो है ना ये 35 से 37 और फिर 34 से 36 जो होगा अगले 2-3 रोज में हो जाएगा। अच्छा ये भी एक हमने देखा कराची में बहुत सारे इलाकों में बारिश नहीं हुई, कुछ इलाके में हुई है, तो अब जो ये बारिश हो रही है इसमें भी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इरफान साहब इरफान साहब ऑडियो इश्यूज आ रहे हैं, राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन बहरहाल मौसम पे नज़र रखिए और अगर आप घर में तो घर में रहिए, बारिश हो गई तो घर से बाहर ना निकले, नहीं तो साइम वाला सीन हो जाएगा आपके साथ, आप शारा फैसल पे फंस जाएंगे। शारा फैसल पे अच्छा लोग वैसे ना शारा फैसल, अच्छा मैं सही बताऊं आपको, मैं अपनी ही मतलब शौक से शारा फैसल गया था, मैंने कहा हल्की हल्की रिमझिम हो रही है, चलो शारा फैसल पर गाड़ी डालते हैं, क्रूज करते हैं। शौक से शारा फैसल, मुझे क्या पता था वो क्रूज सिंक कर जाएगा मतलब, तो फिर वहाँ पर बड़ा बुरा मैं फंसा रहा। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे जनाब, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। आइडिया विद अस। वेलकम बैक जनाब, और बड़ी इंटरेस्टिंग 6-0 से हम इस सेगमेंट का आगाज करेंगे और आपको भी बताते हैं कि 6-0 से क्यों करेंगे। तो जनाब इस वक्त जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उन्होंने भी कुछ 6-0 टाइप ही किया था और उसके ऊपर उनको रद्द-ए-अमल भी देखना पड़ा, लेकिन उन्होंने उसका जवाब दिया अपनी कारकर्दगी से। मैं बात करूं पाकिस्तान का बॉक्सिंग के आलमी इवेंट में एक बड़ा एजाज पाकिस्तान के नौजवान बॉक्सर समीर खान ने यूबी यूथ वर्ल्ड बैटनमवेट चैंपियनशिप में रवायती भारतीय हरीफ को हराकर पाकिस्तान को पहली बार टाइटल दिलवाया। इमेजिन कि पाकिस्तान को पहली बार टाइटल दिलवाया और हरीफ भी कौन था? भारत। अच्छा 52 किलोग्राम कैटेगरी का ये मुकाबला था और ये पाकिस्तानी नौजवान है, इन्होंने खेल के आगाज से ही कहते हैं ना इनका एक ये हावी रहे भारतीय अपने हरीफ पर
اور پے در پہ انہیں جی حملے کیے, چت کیا, اور میچ کی آغاز میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی. اور جو آج کل جو کہتے ہیں نا, جو انڈینس کو بھی کافی بری لگی تھی وہ یہ تھی جی کہ پہلے انہوں نے جی طیارہ گرنے والا اشارہ کیا, اس کے بعد ان کو پش کیا. مجھے تو اس پہ حیرت ہے کہ بھائی آپ کیسے اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جی 6-0 کا اشارہ کیا. تو جناب پھر سمیر کے پاس چلتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. سمیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو بہت مبارک ہو آپ کو. یہ بتائیے گا کہ جو عالمی چیمپئن شپ آپ نے جیتی ہے, اس کا وہ جو فیس آف مرحلہ تھا جس کی اب یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے, مناظر ہم سب نے دیکھے, وہ کیا ہوا تھا, آپ نے کیا کیا تھا, آپ اس کے رسپانس میں بھارتی حریف نے کیا کیا, وہ ذرا ساری سچویشن بتائیں ہمیں. اصل میں جب بھی فائٹ ہوتی ہے تو فائٹ سے پہلے ہمارا فیس آف ہوتا ہے. فیس آف میں ہم لوگ ویٹ وغیرہ دیتے ہیں, تو ویٹ کے بعد ہم اپوننٹ کے سامنے آپس میں فیس آف کرتے ہیں. تو میرا اپوننٹ انڈیا تھا, تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہم نے انڈیا کے جہاز گرائے تھے. تو بس جیسے ہی میں نے انڈین اپوننٹ کو دیکھا تو میں نے اس کو آپ نے کیا ایگزیکٹلی کیا کیا آپ نے؟ میں نے ان کو رافیل گرنے کا اشارہ کیا تھا کہ یاد ہے آپ کو, رافیل تو یاد ہوں گے. تو وہ ان کو غصہ لگ گیا, ان کو تھوڑا برا لگا, تو انہوں نے مجھے پش کیا. تو پش کرنے کے بعد پھر ہم لوگ سامنے فیس آف کرنے لگے. تو میں نے ان کو تھوڑی اور آگ لگانے کے لیے ان کو تھوڑا اور آگ لگایا اور 6-0 کا اشارہ کیا. کیا بات ہے. تو بس پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان سے میچ, ان کے مقابلہ نہیں ہو سکا آپ سے. جی پھر ان کے بعد بھی پھر آپ پورے گیم میں حاوی رہے. جی بالکل. پھر انشاءاللہ میں نے اس کو رنگ کے اندر بتایا کہ ہم کہیں پہ بھی کم نہیں ہیں, چاہے وہ رافیل ہو یا رنگ کا میدان ہو. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, زبردست. آپ جذبہ چیک کریں ہمارے نوجوانوں کا. تو ذرا بتائیے گا اپنی فائٹ کے بارے میں اور اس پورے ایونٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ بھارت کے علاوہ اور کون کون سی کنٹریز اس ایونٹ میں شامل تھیں. اس ایونٹ کے اندر ٹوٹل 20 کنٹریز شامل تھی, جس میں سے میں بھی کھیل رہا تھا, اور میں پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا. اور یہ ٹائٹل UBO یوتھ ورلڈ بینٹم ویٹ تھا, جو آج تک پاکستان میں کسی نے بھی نہیں جیتا. اس سے پہلے بھی پاکستانی باکسرز گئے وہاں پہ, 2 باکسرز گئے تھے, ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا. تو وہ کھیلنے کے لیے گئے تھے, ان کے بھی حریف انڈین تھا لیکن وہ ون نہیں کرے. تو میں فرسٹ ٹائم گیا اور میں نے پاکستان کے لیے ٹائٹل ون کیا. اچھا, تو یہ بتائیے گا پھر ذرا آپ اپنی کیا پریکٹس کرتے ہیں, کیسے ٹریننگ کرتے ہیں, کیا آپ کا روٹین ہے؟ میں ٹریننگ 3 ٹائم کر رہا تھا اس فائٹ کے لیے, کیونکہ بہت ٹف فائٹ تھی میری. اور میں اپنے کوچ خاوردین کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ٹریننگ کے لیے کافی اپروچ کیا اور مجھے کافی ٹریننگ دی, صبح میں, دوپہر میں اور رات میں. تو وہ 3 ٹائم میرے ساتھ محنت کر رہے تھے اور الحمدللہ ان کی محنت رنگ لے کے رہی اور میں یہ ٹائٹل پاکستان کے نام کر چکا ہوں. سمیر, آپ اپنی کامیابی کا, سکسیس کا, اس وکٹری کا سب سے زیادہ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ جی میں اپنی یہ ساری کامیابی جو ہے وہ آرمی کے شہداؤں کے نام کرتا ہوں, کہ جس طرح وہ میدان میں اپنی جنگ کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں, اسی طرح میں نے بھی رنگ میں پاکستان کا نام بلند کیا. کیا بات ہے, یہ جذبہ ہونا چاہیے. نہیں کرتا کہ یہ جواب آئے گا, ورنہ عموماً لوگ کہتے ہیں کوچ کو, پیرنٹس کو, لیکن ہمارے جو شہداء تھے بنیان مرصوص میں جو بچے معصوم ہمارے شہید ہوئے, یہ کامیابی ان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اب واٹ از نیکسٹ, اب کیا سوچا ہوا آگے, کون سے آپ سوچتے ہیں کہ اب آپ کے پاس جی اب کون سا اوارڈ آنا چاہیے, کون سی جی آپ کیٹیگری ہے جس میں آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ میرا ایک ڈریم ہے, میں نے پورے ورلڈ کے 5 باکسرز کے اندر اپنی جگہ بنانی ہے, اور میں نے ورلڈ ٹائٹل جیتنا ہے, جو آج تک کسی پاکستانی نے نہیں جیتا ہے. کیا بات ہے, تو اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑے گی. جی بالکل, بہت محنت کی ضرورت ہے. اور جو آپ کی عمر کے لڑکے اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, یا اوور آل باخبر سویرا کے ویورز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان میں جو کافی بچے, کافی لڑکے ایسے ہیں جو کہ آپ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, باکسنگ کرنا چاہتے ہیں, سیکھنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں, ان کو کیا گائیڈ کریں گے, کیا کہیں گے ان کو؟ میں ان کو یہی کہوں گا کہ وہ پاکستان کے لیے محنت کریں اور اپنی قابلیت کو سمجھیں اور اپنا ایک ہنر دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. میں سمیر خان پروفیشنل باکسر, باکسنگ کے اندر پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں, اور پلیئرس کے لیے میرے لیے یہی ہے کہ وہ کرکٹ کے علاوہ, اور ہاکی ہو گئی, باکسنگ کے علاوہ تھموتھائی ہو گیا, MMA ہو گئے, اس کے اندر بھی پاکستان کا نام روشن کریں. کیا بات ہے, اور کرکٹ میں بھی ہم ہرا ہی دیں تو بڑی زبردست پھر بات ہو جائے گی. لیکن ذرا مجھے بتائیے گا, اگر بھارتی اوپوننٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ ہی ٹاکرا مقابلہ ہوتا ہے, تو کیا الگ ہی کچھ آپ نے داؤ پیچ لگائے, اسکلز ڈفرینٹ اپنائی, یا وہ جذبہ تھا بیسکلی جس نے کہتے ہیں نا آپ کو یہ ٹائٹل دلایا؟ جی آپ کو پتہ ہے انڈین حریف ہوتا ہے تو اکثر پاکستان میں تو یہی ہوتا ہے کہ سب سے ہار جاؤ لیکن انڈیا سے نہیں ہارنا. تو میں اسی پوری امید کے ساتھ تھا کہ میں یہ فائٹ جیتوں گا, اور میں رنگ کے اندر گیا. مجھے اس رنگ کے فائٹ کے اندر بہت مشکلات بھی ہوئی تھی. اچھا, چوتھا اور 5واں راؤنڈ میرے لیے اتنا تھا کہ
مجھے وہ مجھ پہ حاوی ہو گیا تھا. ہاں. لیکن میرے کوچ شاعر بھائی ہیں, وہ بھی پروفیشنل باکسر ہیں, وہ میرے ساتھ گئے تھے. انہوں نے مجھے رنگ کے اندر کافی موٹیویٹ کیا اور انہوں نے مجھے رنگ کے اندر ایک تیز کر کے لگائی تھی کہ کیا کر رہے ہو, تمہارا اپوننٹ انڈین ہے اور تم پہ وہ بہت حاوی ہے. تو بس وہیں سے مجھے موٹیویشن ملی اور میں الحمدللہ وہ فائٹ ون کر. کیا بات ہے, تھینک یو ویری مچ سمیر, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. کنگریچولیشن ٹو یو. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری یوتھ, ہمارے لڑکے اسی طرح ہی پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. ان کو ریکگنیشن, ان کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے. پاکستان کے لیے بڑا ٹائٹل جیت گیا ہے, پہلی بار جی یہ ٹائٹل جیتا ہے کسی پاکستانی نے, وہ بھی بھارتی حریف کو ہرا کے. تھینک یو ونس اگین. بہت شکریہ. چلیے جی, اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.